अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं राशिदा रिफ़त का लेकर आई हूँ हूर, जो कि बहुत प्यारा नावल है और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। थका देने वाली तवील ड्यूटी देकर वो घर लौटा तो हस्ब तवक्को ड्राइंग रूम में अब्बा ने बहुत से मरीज़ उसके इंतज़ार में बिठा रखे थे। मरीजों में कुछ अब्बा के दोस्त होते थे, कुछ दोस्तों के दोस्त, जो पहली मुलाकात में ही अब्बा के भी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते थे और अगली मुलाकात में वो अपने मज़ीद दोस्तों को अब्बा से मिलवाने और माज से मुआयना करवाने ले आते। माज माज अब्बा से तो रुखाई बदतहजीबी और बेमुरवती से पेश आ सकता था, लेकिन दुनिया के सामने वो अब्बा और अपने ताल्लुकात का भरम कायम रखता था। उसे इन मुफ्त खोरे मरीजों का मुआयना भी करना पड़ता और नुस्खा भी लिख कर देना पड़ता, चूँकि अक्सर मरीज अब्बा के ही हम उम्र होते और बुढ़ापे में बंदे को बोलने का बस बहाना ही चाहिए होता है। वो अपनी बीमारियों की तफसील सुना सुना कर माज को आजिज कर देते। माज को नुस्खा लिखने के साथ साथ तशफी आमेज कलमात भी अदा करने पड़ते। अब्बा इस सारी कार्रवाई के दौरान बहुत मोहब्बत और फख्र से बेटे को तकते रहते। जब आखिरी मरीज भी रुखसत हो जाता तब उसकी बारी आती अब्बा पर बिगड़ने की और उनसे खफा होने की, लेकिन अब्बा को उसकी खफगी की कोई परवाह न थी। नज़ाकत ने आज आलू गोश्त बहुत मज़े का बनाया है। खाना खाकर हांडी का बाकी सालन डोंगे में निकाल देना और याद से फ्रिज में रख देना, कभी कल की तरह बिल्ली मुंह न मार जाए। मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ। कब से तुम्हारे इंतज़ार में बैठा था। अब मेरी उम्र तो नहीं है आधी आधी रात तक जाकर तुम्हारा इंतज़ार करने की। बेहतर है अब शादी करके घर बसा लो। अब्बा रूटीन की नसीहत दोहराते हुए अपने बेडरूम में चले जाते। माज बस उनकी पुश्त को घूरता रह जाता। अपने गुस्से का इजहार का फ़कत ये तरीका समझ में आता कि वो खाना खाने के बाद सालन की हांडी किचन में छोड़कर किचन का दरवाज़ा खुला ही रहने देता। सुबह बिगड़ने की बारी अब्बा की होती। वो हंसता मुस्कुराता नाश्ता करता और फिर हॉस्पिटल की राह लेता। बड़े साहब की बुड़बुड़ाहटें सुनने के लिए नज़ाकत रह जाता, लेकिन अब वो भी उस तमाशे का आदी हो गया था। आजकल तो उसे भी काम निपटा कर जल्द अज जल्द अपने घर जाने की पड़ी रहती। कम बखत की नई नई शादी जो हुई थी, बमुश्किल 23 बरस उम्र थी उसकी। ईद की छुट्टियों पर गाँव गया तो घर वालों ने निकाह पढ़वा कर बीवी को बीस के साथ शहर भेज दिया। पहले नज़ाकत यहीं अब्बा और माज के साथ रहता था। शादी के बाद माज ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। उससे करीबी आबादी में छोटा सा कच्चा पक्का घर किराए पर लेकर वहीं रिहाइश इख्तियार कर ली। 24 घंटे का मुलाजिम दिन में अब 8 घंटे की ड्यूटी भुगता कर घर भागने की करता तो अब्बा को उस पर गुस्सा आता, सो आता। माज पर सख्त तप चढ़ती। इस लाड साहब की तनख्वाह डबल कर दी तुमने। मगरिब की अजानों के साथ ही घर भागने की करता है। मेरे सारे दोस्त मगरिब और इशा के बाद मुझसे मिलने आते हैं। अब उन्हें चाय पानी का भी नहीं पूछ सकता। रात का खाना भी खुद गर्म करके खाना पड़ता है। जितनी तनख्वाह उसका वक्त की है, मिर्जा साहब के घर उसे आधी तनख्वाह में कुल वक्ती मुलाजमा काम कर रही है। अब्बा अपने दोस्त का हवाला देते। मिर्जा साहब के घर में उनकी बेगम के अलावा 2 अदद बहुएं भी होती हैं। कुल वक्ती मुलाजमा रख सकते हैं वो। आपको और मुझे कुल वक्ती तो क्या, जुज वक्ती मुलाजमा भी नहीं मिल सकती। हर वक्त नज़ाकत के पीछे मत पड़ा करें। अगर ये भी नौकरी छोड़ गया तो क्या बनेगा हमारा। अपनी आदत के बरखिलाफ वो बहुत तहम्मुल और इंसानियत से अब्बा को समझाता। तो शादी क्यों नहीं कर लेते? मुझे तो लगता है तुम्हारी शादी की हसरत लिए ही मैं दुनिया से गुजर जाऊंगा। वो माज को जज्बाती ब्लैकमेल करना चाहते। माज कुछ कहे बिना उन पर कटीली निगाह डालता। अरे बाबा, माफ़ कर दो मुझे, एक बार गलती हो गई। अब जिसको भी पसंद करोगे बिना चूं चुरा किए तुम्हारा रिश्ता पक्का कराऊंगा। अब्बा आजिज आकर उसे यकीन दिलाते। माज इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर वहाँ से पलट जाता। अब्बा बेटे की पुश्त पर बेबस निगाह डाल कर रह जाते। अपने फैसले की दुरुस्ती पर उन्हें आज भी कोई शक शुबा न था, लेकिन बेटे का रवैया उन्हें पछतावे में मुब्तला कर देता था। क्या था जो वो उसकी पसंद को शर्फ़ कबूलियत बख्श देते। उसकी बीवी जैसी मर्जी होती, कम अज़ कम आज घर में बच्चों की चहकारें तो होती। मेडिकल के 3rd ईयर में साहबजादे अपनी क्लास फेलो को दिल दे बैठे थे। दिल देने की हद तक तो खैर थी, मौसूफ रिश्ता भी भेजना चाह रहे थे। तुम्हारा दिमाग तो सही है साहबजादे, अपनी उम्र देखो और अपने करतूत देखो। मेडिकल कॉलेज पढ़ने भेजा था या इश्क लड़ाने? अब्बा ने सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल किया, सख्त तरीन ज़ुबान इस्तेमाल की। मास का चेहरा खिफ्त से सुर्ख पड़ गया था। बेटे की शक्ल देखकर अब्बा को भी उस पर कुछ तरस आया। पहले अपना कैरियर तो बना लो मेरे बच्चे। 2.5 साल की पढ़ाई बाकी है, उसके बाद हाउस जॉब, फिर नौकरी और उसके बाद स्पेशलाइजेशन। बजाय इसके कि तुम अपनी पढ़ाई और कैरियर पर फोकस करो, ये तुम किन चक्रों में पड़ गए। आप अभी सिर्फ अस्का के घर रिश्ता ले जाएं। मैं कौन सा अभी शादी करने जा रहा हूँ। सिर्फ मंगनी हो जाए तो स्टडीज़ पर फोकस कर पाऊंगा। अस्का बहुत खूबसूरत है, मैंने पहल ना की तो मेरा कोई और कोर्स मेट सबकत ले जाएगा।
تم صرف لڑکی کی خوبصورتی پر لٹو ہوئے ہو برخوردار؟ ابا نے دکھ بھرے لہجے میں پوچھا۔ خوبصورتی کس کو بری لگتی ہے ابا؟ اسے عجیب چپتے ہوئے انداز میں انہیں کچھ بابر کروانا چاہا۔ ایک لمحے کو تو وہ چپ بھی ہو گئے۔ وہ اچھی لڑکی ہے ابا، ذہین بھی اور خوبصورت بھی، پھر میرے پروفیشن کی ہے، ہمارے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، شادی کے بعد یہ انڈرسٹینڈنگ مزید بڑھ جائے گی۔ اپنے 21 سالہ بیٹے کے منہ سے شادی بیاہ اور انڈرسٹینڈنگ وغیرہ ٹائپ کی باتیں سن کر ابا باقاعدہ صدمے میں مبتلا ہو گئے تھے۔ بہرکیف بیٹے کی خواہش پر ازکا کے گھر چلے گئے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ وہ لڑکی اور لڑکی کے گھر والوں سے مل لیں، اور اگر ان کے بیوقوف بیٹے کی پسند کچھ ان کے جی کو بھی لگی تو پھر پروپوزل دینے اور منگنی وغیرہ کرنے پر بھی غور کیا جا سکتا تھا۔ ازکا کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کو بیوقوف کہتے تھے تو کتنا درست کہتے تھے۔ وہ عین اسی حماقت کا ارتکاب کرنے جا رہا تھا جو بیتے برسوں میں ان سے بھی سرزد ہو گئی تھی۔ بلا شبہ ان کی غلطی زیادہ سنگین اور ناقابل معافی تھی۔ ایک وفا شعار پاک باز بیوی اور پیارے سے بیٹے کے ہوتے ہوئے وہ کسی اور کی زلف کے اسیر ہوئے۔ چند مہینوں میں ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ نادم ہو کر واپس پلٹ آئے۔ جنت مکانی بیوی نے معاف بھی کر دیا، لیکن بیٹا آج تک ان کا وہ قصور بخشنے پر تیار نہ تھا، اور اپنا وقت آنے پر اس نے عین ویسی ہی لڑکی پسند کی تھی جیسی کبھی باپ نے کی تھی۔ ازکا کو دیکھ کر ابا سخت صدمے میں مبتلا ہوئے۔ بے باکی کی حدوں کو چھوتا فیشن اور وہ الٹرا ماڈرن خوبصورت لڑکی ان کے جی کو قطعی نہ بھائی تھی۔ معاذ ہمیشہ کو ایجوکیشن میں پڑھا تھا، اس کے دوستوں میں لڑکے لڑکیاں دونوں شامل ہوتے تھے، لیکن وہ سب بہت تمیزدار اور مہذب بچے بچیاں ہوتے تھے۔ جانے ازکا جیسی لڑکی اس کے دوستوں کے حلقے میں کیسے شامل ہو گئی تھی، اور بات دوستی تک رہتی تو غنیمت تھا۔ معاذ تو اسے لائف پارٹنر بنانا چاہ رہے تھے۔ ازکا سے مل کر ابا کی مایوسی فطری تھی، لیکن جب ازکا کے والد محترم ابا کو شرف ملاقات بخشنے ڈرائنگ روم میں تشریف لائے تو ابا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ شاید ایسا ہی جھٹکا ازکا کے والد کو بھی لگا ہوگا۔ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ابا جس سرکاری محکمے میں باعزت ریٹائر ہوئے تھے، ازکا کے والد اسی محکمے سے کرپشن کے الزام میں بے عزت طریقے سے نکالے گئے تھے۔ اپنے اس بدعنوان اور بدنام کلی کو دیکھ کر ابا کو ان کا ماضی جزیات سمیت یاد آ گیا۔ وہ بظاہر ازکا کے والد سے گرم جوشی سے ملے، لیکن دوران گفتگو اپنی معلومات میں اضافے کی خاطر ان سے پوچھتے رہے کہ نوکری سے برطرفی کے بعد انہوں نے کیسے گزر بسر کی، اور بغیر وسائل کے ایسا کون سا کاروبار شروع کیا جس کی وجہ سے آج ان کے پاس دولت کی اتنی ریل پیل اور یہ عالیشان سی کوٹھی ہے۔ بظاہر خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہونے والی اس ملاقات کا نتیجہ کچھ اتنا خوشگوار نہ تھا۔ اگلے دن کالج میں پہلی کلاس شروع ہونے سے پہلے ہی ازکا نے معاذ کی کلاس لی تھی۔ مانا معاذ، تمہارے ابا بہت نیک نام اور ایماندار سرکاری افسر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ میرے ڈیڈی کے ماضی کا بار بار حوالہ دیتے ہوئے انہیں اس طرح شرمندہ کریں اور مالی معاملات میں ایمانداری، نیک نامی اور کھرے پن کو ایک سائڈ پر رکھ دیں۔ تو ماضی تو تمہارے ابا کا بھی اتنا تابناک نہیں۔ ڈیڈی بتا رہے تھے کہ تمہارے ابا نے اپنی ایک ماتحت سے دھواں دھار عشق لڑایا تھا۔ اس عورت کی شہرت بھی کچھ خاص اچھی نہ تھی۔ تمہارے ابا کو ایک عرصے بعد عقل آئی تو اس عورت سے کنارہ کشی اختیار کی۔ کل وہ جس طرح میرے ڈیڈی کو ماضی کا حوالہ دے کر بار بار شرمندہ کر رہے تھے، اگر میرے ڈیڈی انہیں ان کا ماضی یاد دلاتے تو کیسا لگتا انہیں؟ ازکا چبا چبا کر بول رہی تھی، اور اس انداز میں بولتے ہوئے اس کے چہرے کے خوبصورت نقوش کتنے خوفناک لگ رہے تھے۔ معاذ کو ابا پر غصہ تھا سو تھا، لیکن ازکا کا یہ روپ دیکھ کر اسے یہ احساس بھی ہو رہا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو پسند کرنے میں جلد بازی اور حماقت سے کام لیا ہے۔ اس روز تو اس نے ازکا سے شائستگی سے معذرت کر لی تھی، لیکن آہستہ آہستہ خود ہی اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ ازکا تعلقات کی تجدید چاہتی تھی کہ وہ کالج کا ہینڈسم ترین اور ذہین ترین لڑکا تھا۔ اس کے بنائے نوٹس کی پورے کالج میں دھوم تھی۔ معاذ کا مستقل گریز بھرا رویہ دیکھ کر ازکا کو بھی پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ وہ معاذ کے دوستوں کی گروپ میں صرف معاذ کی وجہ سے شامل ہوئی تھی۔ معاذ نے اسے چھوڑا تو اسے دوستوں کا گروپ چھوڑ کر دوسرے گروپ میں شمولیت اختیار کر لی۔ تھرڈ پروف کے اختتام تک وہ سفیان کی بہترین دوست بن چکی تھی۔ میڈیکل کالج کے چوتھے سال رجب اس کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ آخری سال اس نے خالد کو شرف دوستی بخشا۔ ہاؤس جاب میں کسی کلیگ سے دوستی گانٹنے کے بعد کے بجائے اس نے ایک MO میڈیکل آفیسر کو پھانس لیا تھا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ اس نے شادی اس MO سے بھی نہ کی، اپنے والدین کے منتخب کردہ لڑکے سے شادی کر کے اسے مشرقی بیٹی ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ معاذ کو اپنی حماقت کا احساس زمانہ طالب علمی میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ ازکا کی خوبصورتی اور معصومیت، جس کو وہ بہت جتن کر کے خود پتاری کرتی تھی، پر فدا ہو کر کیا احمقانہ قدم اٹھانے چلا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ دونوں کا رشتہ طے ہو جاتا تو کیا بنتا اس کا؟ معاذ کو سوچ کر ہی جھرجھری آ جاتی۔ یہ ابا تھے جن کی وجہ سے اس کا مستقبل محفوظ ہو گیا تھا، لیکن معاذ نے کبھی ان کا احسان مان کر نہ دیا، بلکہ اس نے ان کے سامنے ہمیشہ یہ ظاہر کیا جیسے وہ اس کے دل کی خوشی پوری نہ کرنے کے قصوروار ہوں۔
ابا سے اس کے تعلقات کی نوعیت کچھ ایسی ہی تھی، کسی بھی معاملے پر انہیں موڑ الزام ٹھہرانے کے لیے اسے کوئی بہانہ درکار ہوتا تھا، اور فی الحال تو یہی مستقل بہانہ اس کے ہاتھ آیا ہوا تھا۔ ابا سمجھتے تھے وہ ماضی کی محبت تب تک فراموش نہیں کر پایا، اسی لیے شادی کی حامی نہیں بھر رہا۔ انہیں معاذ کے دل کے حال کی کیا خبر تھی؟ اسکا والے معاملے کے بعد معاذ نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنا کیریئر بنانے اور ذہنی طور پر میچور ہونے تک کسی لڑکی کو ایسی ویسی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں۔ جو حماقت ایک بار کر چکا تھا وہ دوبارہ بھی تو سرزد ہو سکتی تھی، سو اس نے تمام تر توجہ اپنی پڑھائی پر مبذول کر لی تھی۔ شاندار نمبروں سے MBBS مکمل کرنے کے بعد وہ باوقار طریقے سے جاب کر رہا تھا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ذہنی پختگی بھی نصیب ہو گئی تھی۔ ابا اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ وہ خود بھی چاہتا تھا کہ کسی سلجھی ہوئی لڑکی کو شریک سفر منتخب کر لے۔ تعلق اسی کے پروفیشن سے ہوتا تو یہ اور بھی اچھی بات ہوتی، لیکن وہ جب اپنے ارد گرد نظر دوڑاتا تو احساس ہوتا کہ لائف پارٹنر کے انتخاب میں ماضی میں جس جلد بازی کا ارتکاب کر بیٹھا تھا وہ اب معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اب منیر نیازی والی مشہور زمانہ دیر ہو چکی تھی۔ اس کی جان پہچان کی ساری اچھی اچھی لڑکیاں یا تو انگلیوں میں منگنی کی انگوٹھیاں پہن چکی تھیں یا گودوں میں ایک ایک بچہ اٹھائے گھوم رہی تھی، یعنی سب کے سب منگنی شدہ یا شادی شدہ ہو چکی تھیں۔ کسی اچھی سی سلجھی ہوئی لڑکی کے لیے معاذ کی تلاش نور زیادہ تھی، اور اس کا دل کہتا تھا کہ قدرت اس کا ساتھ دے گی اور اس سے من پسند جیون ساتھی مل کر رہے گا، مگر ابا کو وہ یہی تاثر دیتا تھا کہ اسے شادی کی کوئی جلدی نہیں۔ بیچارے ابا کوڑنے کے سوا کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ہاں، دل ان کا بھی یہی کہتا تھا کہ انہیں اچھی سی بہو مل کر رہے گی، بیٹے کی طرح ان کی دنیا بھی امید پر قائم تھی۔ معاذ کے آخری کنوارے دوست حیدر کی شادی تھی۔ حیدر کا تعلق ملتان سے تھا، پہلے پڑھائی اور پھر نوکری کی وجہ سے وہ لاہور میں ہی رہتا تھا، لیکن شادی اس کے آبائی شہر ملتان میں ہی ہونا تھی۔ باقی دوستوں نے تو اس کے ولیمے میں ہی شرکت کرنا تھی، لیکن چونکہ وہ حیدر کا جگری یار تھا اس لیے اسے مجبوراً بارات میں بھی شرکت کرنا پڑ رہی تھی۔ حیدر کی شادی اپنے چچا کی بیٹی سے ہو رہی تھی۔ دلہن والے بھی ملتان میں ہی رہائش پذیر تھے۔ بارات کے ساتھ کسی دوسرے شہر کا سفر تو درپیش نہ تھا، لیکن بارات اور ولیمے میں شرکت کے لیے اسے لاہور سے ملتان کا سفر طے کرنا پڑا تھا۔ ملتان شہر سے اس کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ اس کی اکلوتی خالہ کا سسرال ملتان میں تھا۔ ماضی میں جب ابا اپنے آفس میں کام کرنے والی لڑکی کے چکر میں پڑے تھے تو امی روٹھ کر معاذ کو ساتھ لیے بڑی بہن کے گھر ملتان آ گئی تھی۔ والدین کے انتقال کے بعد میکے کے نام پر ان کے پاس بڑی بہن ہی تھی، اور خالہ نے بھی اس مشکل وقت میں امی کا خوب ساتھ نبھایا۔ ان کے سسرال والے بھی بھلے مانس لوگ تھے، بلکہ ان کی ساس امی اور خالہ کے رشتے میں بھی دور پار کی خالہ ہی لگتی تھی۔ شفیق چہرے والی وہ مہربان سی خاتون معاذ کو اب بھی یاد تھی، حالانکہ ان سے ملے کتنے برس گزر چکے تھے۔ معاذ اس وقت بمشکل 10 برس کا تھا۔ ذہانت اسے ورثے میں ملی تھی۔ اس کی بے پناہ حساس طبیعت بھی شاید اسی ذہانت کی مرہون منت تھی۔ وہ ماں باپ کے جھگڑے کے پس منظر اور جھگڑے کی نوعیت سے بخوبی آگاہ ہو چکا تھا۔ اسی زمانے سے وہ باپ سے چڑھنے لگا تھا، مدتوں بعد بھی وہ چڑ اسی طرح قائم تھی۔ خالہ خالو اور ان کے ساس سسر امی اور اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان سب کی مشترکہ کاوشوں سے ہی امی ابا کی صلح ممکن ہو پائی تھی۔ ابا اپنے کیے پر شرمندہ تھے۔ اس لڑکی کی اصلیت چند ماہ میں ہی ان پر کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ وہ بے تحاشا خوبصورت لڑکی خود کو بہت مجبور اور بے سہارا بتاتی تھی۔ اس کے حسن و نام نہاد معصومیت پر فریفتہ ابا اس بے سہارا عورت کو سہارا دینے کی خاطر اس سے عقد ثانی کا ارادہ رکھتے تھے۔ چند مخلص دوستوں اور خیر خواہوں کی کوششوں کی بدولت ابا اس خاتون کی اصلیت سے واقف ہو پائے تھے۔ وہ ناز و انداز دکھا کر ابا جیسے کم عقلوں کو بڑی خوبی سے بے وقوف بناتی تھی۔ چند ماہ میں ابا اس بے سہارا لڑکی کے چھوٹے بہن بھائیوں کی گزر اوقات کے لیے بے دریغ رقم لوٹا چکے تھے۔ پیسہ تو واپس نہ آیا، لیکن ابا کو عقل ضرور آ گئی۔ انہوں نے وفاشیار بیوی سے ہاتھ جوڑ کر اپنی خطاؤں کی معافی مانگی۔ امی نے انہیں معاف کرنے میں ٹائم تو لیا، لیکن آخرکار انہیں معاف کر ہی دیا، اور جب معاف کر دیا تو اپنا دل بھی صاف کر لیا۔ امی کی زندگی کے آخری چند برس امی ابا کے تعلقات مثالی رہے تھے۔ بیوی کی بیماری میں ابا نے ان کا بھرپور ساتھ نبھایا، لیکن وہ کینسر جیسی موذی مرض میں مبتلا ہو کر زندگی کی بازی ہار گئی۔ ابا تب بآسانی دوسری شادی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ماضی کی بے وفائی کا کفارہ یوں ادا کیا کہ جواز ہوتے ہوئے بھی دوسری شادی کا نام زبان پر نہ لائے۔ انہوں نے زندگی معاذ کے لیے وقف کر دی تھی۔ معاذ کے دل کا ایک گوشہ ابا کی قربانی کا معترف تھا، تو اسی دل کے ایک گوشے میں ابا کی ماضی والی بے وفائی کی یاد ابھی تک تازہ تھی۔ عملی طور پر وہ ابا کا فرما بردار بیٹا تھا، لیکن لفظی طور پر وہ فرما برداری کا قطعاً کوئی تاثر نہ دیتا تھا۔ ابا کو اس کے ملتان جانے کی خبر ہوئی تو انہوں نے اسے تاکید کی کہ وہ مرحومہ خالہ کے سسرال کا بھی ضرور چکر لگائے۔ امی کی زندگی کے آخری برسوں میں خالہ خالو امریکہ شفٹ ہو گئے تھے۔ خالو کو تو روزگار کی خاطر دیار غیر جانا پڑا تھا، لیکن شاید خالہ کے نصیب میں اسی مٹی میں دفن ہونا لکھا تھا۔ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔
خالو اور ان کے 2 بیٹے اب بھی وہیں مقیم تھے۔ وہاں کی تیز رفتار مشینی زندگی میں دور پار کے رشتہ داروں کو یاد کرنے کی کس کو فرصت تھی؟ ابا ہی کسی عید تہوار پر انہیں مبارکباد کا فون کر لیتے تھے۔ اب معاذ ملتان جا رہا تھا تو ابا نے ہی اسے خالو کے آبائی گھر جانے کی تاکید کی تھی۔ بہت بھلی مانس خاتون ہے تمہاری خالہ کی ساس، اب تو بہت ضعیف بھی ہو گئی ہوں گی۔ ملتان جا ہی رہے ہو تو انہیں میرا سلام ضرور پہنچانا۔ تمہاری امی کی زندگی میں تو ہم سال 6 مہینوں میں ملتان کا چکر ضرور لگاتے تھے، اب کتنے برسوں سے ان سے کوئی رابطہ ہی نہیں رکھا۔ حالانکہ وہ صرف تمہاری خالہ کی ساس ہی نہیں، تمہاری ماں کی بھی رشتے میں خالہ لگتی ہیں۔ ابا نے بہت بار کی بتائی ہوئی بات اسے نئے سرے سے بتائی تھی۔ شادی میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں ابا، مجھے اتنی فرصت کہاں ہوگی کہ میں ان کا گھر ڈھونڈتا پھروں گا۔ اسے ابا کی تاکید پر ذرا کوفت زدہ ہو کر جواب دیا، علاقہ تو تمہیں پتہ ہی ہے اور شاید یاد بھی ہو، اور اس کالونی میں جا کر کسی سے بھی اپنے خالو کا نام لے کے گھر پوچھ لینا۔ وہ ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوئے تھے اور اپنے علاقے کی بہت معتبر اور معزز شخصیت تھے۔ اس علاقے کی پہلی مسجد بھی انہوں نے ہی تعمیر کروائی تھی اور انہی کے نام سے مشہور ہے۔ ابا نے اسے مزید جزیات سے آگاہ کیا۔ فرصت ملی تو چکر لگا لوں گا۔ اس نے ابھی حامی نہ بھری تھی، لیکن حیدر کی بارات بھگتانے کے بعد وہ اگلی صبح ہی خالہ کا سسرالی گھر ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا۔ ولیمے کی تقریب رات کو ہونی تھی اور شادی والے گھر کی روایتی گہما گہمی میں وہ سخت بے آرام ہو رہا تھا۔ حیدر کے کزنز اسے کمپنی دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اسے ان کی مصروفیات میں مخل ہونا مناسب نہ جانا۔ شام تک اس کے دوسرے کولیگز بھی پہنچ جاتے، تب تک وہ واپس آ جاتا۔ خالہ کے سسرال میں رسمی سی حاضری دینے کے بعد اس کا تنہا ہی سیر سپاٹے کا ارادہ تھا۔ گھر ڈھونڈنے میں اسے زیادہ دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اسے ایک جنرل اسٹور والے سے گھر کا پتہ پوچھا تھا اور اسے اپنے ملازم کو اس کے ساتھ ہی کر دیا۔ بچپن کی دھندلی یادیں معاذ کی یادداشت پر دستک دینے لگی۔ امی کے ساتھ خالہ کے گھر وہ پورے 3 ماہ رہا تھا۔ اس وقت ماں کے ساتھ ماں جیسی مہربان خالہ بھی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ دکان کا ملازم اسے گھر کے سامنے چھوڑ کر رخصت ہوا۔ اسے اطلاعی گھنٹی بجائی۔ چند لمحوں کے انتظار کے بعد ایک مرد نے دروازہ کھولا تھا۔ معاذ نے مختصر اپنا تعارف کروایا تھا۔ ارے یار، اپنے ابا اماں کا نام لے کر کیا تعارف کروا رہے ہو؟ صرف اپنا پورا نام بتاتے تو میں تمہیں تب بھی پہچان جاتا۔ بندہ اسے بہت تپاک اور بے تکلفی سے ملا تھا۔ لگتا ہے تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ توصیف ہوں میں، ایک زمانے میں تم مجھے اپنا گرو مانتے تھے۔ تمہیں پتنگ اڑانا اور کنچے کھیلنا میں نے ہی تو سکھایا تھا۔ معاذ اس شخص کی میت میں گھر کے اندر داخل ہوا تو اسے مسکراتے ہوئے اسے یاد دلایا تھا۔ معاذ کو بھی فوراً یاد آ گیا، وہ خالہ کا سب سے چھوٹا دیور تھا۔ عمر میں معاذ سے 5-6 سال بڑا ہی تھا، لیکن وہ 3 ماہ جو اسے یہاں گزارے تھے، توصیف کی اسے خوب دوستی ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت توصیف بھائی کی پتنگ بازی سے واقعی بہت متاثر رہتا تھا، لیکن توصیف کی بہت کوششوں کے باوجود وہ پتنگ اڑانا نہ سیکھ سکا تھا۔ اب توصیف ہنستے ہوئے اسے وہی وقت یاد دلا رہا تھا۔ اماں بہت خوش ہوں گی تم سے مل کر۔ جب بھی بھابھی کو یاد کرتی ہیں تو اکثر تمہاری امی کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ رشتے میں تو وہ بھی ان کی بھانجی ہی تھی۔ توصیف بول رہا تھا اور اس بندے کی اپنائیت معاذ کو آج بھی بہت متاثر کر رہی تھی۔ وہ معاذ کو لے کر سیدھا ماں کے پاس آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی سامنے بیڈ پر فاطمہ بیگم تکیوں کے سہارے نیم دراز تھی۔ کرسی پر ایک لڑکی بیٹھی ان کا بلڈ پریشر چیک کر رہی تھی۔ دروازے کی جانب لڑکی کی پشت تھی، اس لیے وہ توصیف کے ساتھ آتے معاذ کو نہ دیکھ پائی۔ اس لیے جب توصیف نے بآواز بلند دیکھی تو کون آیا ہے اماں کہا تھا تو اسے جھنجھلا کر توصیف کو ٹوکا تھا۔ اوفو چاچو، 1 منٹ کے لیے خاموش ہو جائیں۔ اتنی مشکل سے دادی کی دھڑکن سنائی دیتی ہے، بیچ میں کوئی نہ کوئی بول پڑتا ہے۔ اس نے بنا پیچھے مڑے توصیف کو مخاطب کیا۔ بلڈ پریشر چیک ہونے کے احترام میں توصیف کو خاموش ہونا پڑا۔ فاطمہ بیگم بھی خاموشی سے توصیف کے ساتھ کھڑے لڑکے کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ 60 اور 90 ہے، میں ابھی آپ کو انڈا بوائل کر کے کھلاتی ہوں۔ اتنی مشکل سے دھڑکن سنائی دیتی ہے۔ چاچو، آپ آج ہی مجھے ڈیجیٹل بی پی آپریٹرس لا کر دیں۔ لڑکی کان سے اسٹیتھوسکوپ اتارتے ہوئے پیچھے مڑی۔ چاچو کے ساتھ ایک اجنبی کو کھڑا دیکھ کر قدرے سر پٹائی تھی۔ توصیف معاذ کو لے کر ماں کے قریب آیا۔ معاذ آیا ہے اماں، فہمیدہ بھابھی کا بھانجا، تہمینہ باجی کا بیٹا، اسے تعارف کروایا تھا۔ فاطمہ بیگم کی یادداشت اس ضعیفی میں بھی غضب کی تھی۔ وہ پلک جھپکتے میں اسے پہچان کر اسے بہت تپاک اور محبت سے ملی تھی۔ ابا کا حال احوال دریافت کیا، پھر گفتگو امی اور خالہ کے ذکر کی طرف مڑ گئی۔ فاطمہ بیگم آبدیدہ ہو گئی تھی۔ یہ لے دادی، آپ پہلے انڈا کھا لیں۔ لڑکی جو چند منٹوں کے لیے کمرے سے غائب ہوئی تھی جھٹ پٹ انڈا ابال کر پھر کمرے میں داخل ہوئی۔ حد کرتی ہو بیٹا، بجائے اس کے کہ تم مہمان کی کوئی خاطر کرو تو مجھے انڈا کھلانے کے در پہ ہو گئی۔ فاطمہ بیگم پوتی پر خفا ہوئی تھی۔ تو مہمان نے ابلا انڈا تھوڑی کھانا تھا، چائے چڑھا کر آئی ہوں، ابھی ٹرے تیار کر کے لے آؤں گی، آپ تو انڈا کھائیں۔ وہ نمک کالی مرچ چھڑک کر دادی کو انڈا پیش کرنے لگی۔
صاف ظاہر تھا کہ پوری دنیا میں اس کے لیے دادی سے اہم کوئی ہستی نہیں، اگرچہ اسے دادی سے یہ بات بہت دھیمے لہجے میں کی اور معاذ کی سماعت قابل رشک حد تک اچھی نہ ہوتی تو وہ شاید اس لڑکی کا یہ بڑبڑاہٹ نما جملہ سن بھی نہ پاتا، لیکن اسے جملہ سمجھ میں آ گیا تھا اور ہونٹوں پر خود بہت مسکراہٹ بھی آ گئی تھی۔ چاچو پلیز آپ آئیں گے، کچھ سامان منگوانا ہے آپ سے۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اسے توصیف کو مخاطب کیا، توصیف نے سر ہلا دیا تھا۔ توصیف بھائی کسی تکلف کی ضرورت نہیں۔ توصیف کو اٹھتا دیکھ کر وہ بول اٹھا تھا۔ توصیف نے ہنستے ہوئے اس کا شانہ تھپکا اور کمرے سے چلا گیا۔ فاطمہ بیگم مجھ سے تفصیلی حال احوال دریافت کرنے لگی تھی، یہ جان کر کہ وہ ڈاکٹر ہے انہیں بہت خوشی ہوئی۔ میری پوتی بھی ڈاکٹر بن رہی ہے، بڑی مشکل پڑھائی ہے بھائی، بچی کا پڑھ پڑھ کر اتنا سا منہ نکل آیا ہے۔ وہ بولی۔ معاذ کو اپنے اندازے کی درستی پر خوشی ہوئی۔ لڑکی کو دیکھ کر اسے یہی سوچا تھا کہ شاید اس کا تعلق بھی میڈیکل کے پروفیشن سے ہے۔ آج اتفاق ایسا ہے کہ تم آئے ہو تو گھر کے سب لوگ ہی گھر پر موجود نہیں، میری منجلی بہو کے میکے میں کوئی فنکشن ہے، اظہار بال بچوں سمیت سسرال گیا ہے، توصیف کی بیوی بھی اپنے میکے گئی ہے، فاطمہ بیگم نے بتایا۔ اظہار بھائی تو آرمی میں ہوتے تھے نا؟ معاذ کی یادداشت نے کام کیا۔ ظہیر خالو 4 بھائی تھے، ان کے سب سے بڑے بھائی تو عین جوانی میں ہی امریکہ سدھار گئے تھے، انہوں نے ہی خالو کو اپنے پاس بلوایا تھا۔ خالو کے تیسرے بھائی فوج میں تھے، توصیف کا نمبر آخری تھا۔ ہاں تو فوج سے ریٹائر ہو کر اپنے گھر ہی واپس آنا تھا۔ ماشاء اللہ 4 بچیاں ہیں اس کی، توصیف کے خیر سے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، انہوں نے تفصیلی تعارف کروایا۔ معاذ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم بتاؤ بیٹا، تمہارے کتنے بچے ہیں تمہارے؟ اس بار شفقت بھرے انداز میں اس سے پوچھا گیا۔ معاذ کچھ جھیم گیا تھا۔ ابھی شادی نہیں ہوئی میری، اسے ذرا شرمندہ ہو کر بتایا۔ اے لو بتاؤ میاں، اب تک کوارے ہو؟ میرا توصیف تم سے 4-5 برس ہی بڑا ہوگا، اور 8 برس تو ہو گئے ہیں اس کی شادی کو۔ ماں تمہاری اللہ کو پیاری ہو گئی، بابا نے تمہاری خاطر دوسری شادی نہ کی، بغیر عورت کے تمہارے گھر کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ وہ حیران تھی۔ معاذ اس سوال کا کیا جواب دیتا، تبھی اس کے سیل فون کی گھنٹی نے اسے اس مشکل صورتحال سے نکالا۔ ابا کا فون تھا، اسے کال اٹینڈ کی، مگر فریقین کو ایک دوسرے کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ابا نے ہی کال منقطع کر کے دوبارہ ملائی تھی، مگر رابطہ اب بھی ممکن نہ ہو پایا۔ یہاں سگنلز کا مسئلہ رہتا ہے بیٹا، پچھلے صحن میں چلے جاؤ، آواز آ جائے گی۔ فاطمہ بیگم نے اسے مخاطب کیا۔ وہ سر ہلاتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ قدیم طرز کے بنے اس وسیع و عریض مکان کا نقشہ معاذ کو بچپن میں بھی بہت بھلا لگتا تھا۔ ساز و سامان کی حد تک تو گھر میں خاصی جدت آ گئی تھی، لیکن طرز تعمیر میں کوئی تغیر رونما نہ ہوا تھا۔ وہ گھوم کر اقبی صحن میں چلا گیا، ابا کا نمبر ملانے کی کوشش کی، لیکن اب ان کا نمبر بزی جا رہا تھا۔ معاذ جانتا تھا کہ وہ اب حیدر کو فون کر رہے ہوں گے، حالانکہ وہ انہیں ملتان پہنچ کر اپنی خیریت سے آگاہ کر چکا تھا، لیکن وہ ہر چند گھنٹوں بعد فون کر کے اس کی خیریت دوبارہ جاننا چاہتے تھے۔ ہمیشہ سے ان کی یہی روٹین تھی۔ معاذ چڑھنے کے باوجود سخت سے سخت مصروفیت میں بھی ان سے جوابی رابطہ کیے بنا نہ رہ پاتا۔ چند لمحوں بعد اس نے دوبارہ نمبر ملایا تھا، مگر اب بھی رابطہ نہ ہو سکا۔ وہ مایوس ہو کر واپس پلٹ رہا تھا کہ پچھلے صحن سے کھلنے والی کچن کی کھڑکی سے توصیف بھائی کی آواز سنائی دی۔ ہاں بھائی، یہ آگے ہیں گرم گرم سموسے، چکن رول اور بسکٹ اور نمکو، اب فٹافٹ سامان نکال کر کمرے میں لے آؤ۔ دیکھ لیجئے چاچو، اتنی خاطر کے باوجود دادی اس مہمان کو کھانے پر بھی ضرور روکیں گی، کل میرا پیپر ہے اور ابھی تک ایک لفظ نہیں پڑھا۔ لڑکی کی روحانسی آواز معاذ کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتا واپس زہرا بیگم کے کمرے میں آ گیا۔ ذرا سی دیر میں وہ منموہنی سی لڑکی چائے کے ساتھ دیگر لوازمات لیے آن موجود ہوئی۔ توصیف بھی آ گیا تھا اور اسے بار بار تکلف نہ برتنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ ذرا سی دیر بیٹھ کر معاذ نے رخصت چاہی تھی۔ ارے ایسے کیسے جانے دوں، دوپہر کے کھانے کا وقت ہونے والا ہے، کھانا کھا کر جانا۔ فاطمہ بیگم نے اسے جانے سے روکا تھا۔ ان کی پوتی اس وقت چائے کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ اس سے بے ساختہ شکوہ کے نظروں سے چاچو کو دیکھا، گویا کہہ رہی ہو، دیکھا میں نے کہا تھا نا۔ معاذ جی میں شرمندہ ہوا۔ میڈیکل کی پڑھائی کتنی ٹف ہوتی ہے، اس سے بہتر کون جانتا تھا۔ اس لڑکی کا کل پیپر تھا، لیکن دادی کو پوتی کے پرچے کی کوئی فکر ہی نہ تھی۔ وہ اسے بسطِ اصرار روک رہی تھی۔ معاذ کی بار بار کی معذرت پر کچھ خفا ہو گئی۔ معاذ کو مجبوراً رکنا ہی پڑا تھا۔ چائے کے ساتھ اتنا کچھ لے لیا ہے، کھانے کی قطعاً گنجائش نہیں، جو بھی گھر میں سادہ سا بنا ہوگا میں وہی کھا لوں گا، اہتمام مت کیجیے گا۔ اس نے زہرا بیگم کو بسطِ احترام مخاطب کیا۔ ان کی خفا خفا سی پوتی نے لنچ پر پھر بھی خاصا اہتمام کر لیا تھا۔ مٹر پلاؤ، شامی کباب، آلو قیمہ، رائتا، سلاد، میٹھے میں رس ملائی تھی۔ وہ شاید بازار سے منگوائی گئی تھی۔ کھانا لذیذ تھا۔ معاذ بھوک نہ ہوتے ہوئے بھی کافی کھا گیا۔ کھانے پر اتنا اہتمام اسے متاثر کر رہا تھا، جبکہ زہرا بیگم کو قلق ستا رہا تھا کہ اس کی خاطر مدارت ٹھیک سے نہیں ہوئی۔ اتفاق ایسا ہے بیٹا کہ میری دونوں ہی بہویں گھر پر نہیں۔ میری پوتی نے اپنی سمجھ کے مطابق کھانا بنا لیا، اگر تم آنے سے پہلے اطلاع دے دیتے تو میں کھانے پر کچھ اہتمام تو کر لیتی۔
وہ شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ معاذ کو یاد تھا کہ بچپن میں حالانکہ گھر دسترخوان بہت وسیع ہوتا تھا، کئی طرح کے کھانے ایک وقت میں دسترخوان کی زینت بنتے۔ فاطمہ بیگم بہت وزع دار خاتون تھی، ان کا دل اور ہاتھ دونوں ہی بہت کھلا تھا، بہویں بھی انہی کے رنگ میں رنگی تھی۔ ہاں، پوتیاں ساری کی ساری نکمی تھی اور وہ ان کے نکمے پن پر کرتی رہتی تھی۔ دوسری طرف معاذ یہ سوچ رہا تھا کہ میڈیکل کی ٹف پڑھائی کے ساتھ اس لڑکی میں گھرداری کا بھی کتنا سلیقہ ہے۔ لذیذ ترین کھانا بہت نفاست سے سرو کیا گیا تھا۔ معاذ کے حلقہ احباب میں جتنی بھی لڑکیاں تھیں ان میں اکثریت کو گھرداری سے نہ شگفتہ نہ ہی اس کی سوجھ بوجھ تھی، اپنے بھوڑ پن کو نہایت فخریہ انداز میں بیان کرتی، اور ایک یہ لڑکی تھی جو ذہین بھی تھی، ذہانت تھی، تبھی ڈاکٹر بن رہی تھی نا، خوبصورت بھی اور سلیقہ مند بھی۔ طبیعت میں بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ معاذ جیسے ہینڈسم لڑکے کو اسے نظر بھر کر دیکھا تک نہیں۔ وہ اس کے لیے صرف اس کی دادی کا مہمان تھا جس کی خاطر اسے مارے باندھے کرنی پڑی تھی۔ معاذ اس گھر میں محض چند گھنٹے گزارے تھے، لیکن چند گھنٹوں کا تصور اس کے دماغ پر حاوی ہو گیا۔ وہ شعوری اور لاشعوری طور پر اس من موہنی صورت والی لڑکی کو سوچے گا۔ پہلی نگاہ کی محبت والی بات کو تو خیر بے وقوفی گردانتا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ اس لڑکی کے خیال سے جان نہ چھڑا پا رہا تھا۔ آخر اسے تسلیم کرنا پڑا کہ وہ لڑکی اس کے متوقع لائف پارٹنر کے خاکے پر 100% پوری اتری ہے اور اب مزید دیر کرنا حماقت ہوگی۔ اسی لیے جب وہ شادی اٹینڈ کر کے واپس لاہور پہنچا اور ابا نے نہایت اشتیاق سے دریافت کیا کہ کیا حیدر کی شادی میں کوئی لڑکی اس کے جی کو لگی ہے، تو وہ مسکرا کر رہ گیا۔ ابا ہر شادی میں اسے اس تاکید کے ساتھ بھیجتے تھے کہ وہ تقریب میں شامل لڑکیوں پر ایک نظر ضرور ڈالے۔ ابا کو خوش فہمی تھی کہ کوئی سجی سوری لڑکی کھٹاک سے ان کے بیٹے کے دل میں اتر جائے گی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے بیٹے کے دل میں تو ایک لاپرواہ سی حلیہ والی لڑکی کھپ کر رہ گئی ہے۔ اس نے ابا کو اپنے جذبات کی شدت سے آگاہ کرنا تو مناسب نہ جانا، بس سرسری سے انداز میں انہیں بتا دیا تھا۔ فاطمہ نانی کی پوتی ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے، میرا خیال ہے آپ وہاں بات چلا کر دیکھیں۔ وہ لوگ بہت وزادار اور ملنسار ہیں، رشتہ داری جوڑنے کے لیے مجھے وہ گھرانہ بہت مناسب لگا ہے۔ معاذ نے بردبار لہجے میں ابا کو مخاطب کیا، لڑکی کی پسندیدگی کو دل میں چھپا کر اس نے گھرانے کی معقولیت پر زیادہ زور دیا تھا، اور ابا تو اس کی بات سن کر خوشی سے نہال ہو گئے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، یہ بات کبھی میرے دماغ میں کیوں نہ آئی، ایسے سلجھے ہوئے مہذب لوگ ہیں، پھر تمہاری امی کے رشتہ دار بھی ہیں۔ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ صرف تمہاری خالہ کو ہی اللہ نے اولاد نرینہ سے نوازا تھا، نواز اور اظہار کی بچیاں ہی تھیں، چھوٹے توصیف کی اولاد کا مجھے علم نہیں۔ میں نے کبھی سوچا تک نہیں کہ فاطمہ خالہ کی پوتیوں میں سے کسی کو تمہارے لیے دیکھوں، حیرت ہے۔ اتنے سامنے کی بات میرے دماغ میں نہ سمائی۔ ابا بے تحاشا خوش ہو کر اپنی حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ معاذ بس خاموشی سے مسکراتا رہا۔ میں پہلی فرصت میں ملتان جا کر تمہارے رشتے کی بات چلاتا ہوں، انہوں نے ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہی۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے ابا، اس نے اوپرے دل سے کہا۔ خواہش اس کی یہی تھی کہ پلک جھپکتے میں معاملہ طے ہو جائے۔ وہ لڑکی اچھی اتنی لگی تھی۔ کمال کرتے ہو میاں، تمہاری عمر 30 کا ہندسہ عبور کر چکی ہے، خیر سے اس دسمبر میں تم اپنی 31ویں سالگرہ مناؤ گے اور کہہ رہے ہو ایسی بھی کیا جلدی ہے۔ ابا نے بیٹے کو خفگی سے گھورا تھا۔ اپنے کہے کے عین مطابق انہوں نے اگلے ہی ہفتے ملتان کے لیے رخت سفر باندھ لیا تھا۔ 4 دن وہاں قیام کر کے وہ 5ویں دن اس خوشخبری کے ساتھ لوٹے تھے کہ انہوں نے نہ صرف معاذ کی بات پکی کر دی ہے بلکہ 2 ماہ بعد اس کی شادی ہے۔ ان لوگوں نے فوراً حامی بھر لی؟ معاذ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ارے تو کاہے کو انکار، ایسا خوبرو لائق فائق میرا بیٹا اتنا قابل ڈاکٹر ہے۔ ابا نے اسے فخر سے دیکھا۔ آج کل دونوں باپ بیٹے کے مثالی تعلقات تھے۔ ابا کی بات سن کر معاذ مسکرا دیا۔ ڈاکٹر تو وہ بھی ہے ابا، اس نے مسکرا کر انہیں مخاطب کیا۔ ابا کی مسکراہٹ یکلفظ سے سمٹی۔ انہوں نے فوری طور پر بیٹے کی غلط فہمی دور کرنا چاہی۔ نہیں بیٹا، میں نے تمہاری بات فاطمہ خالہ کی ڈاکٹر پوتی سے طے نہیں کی۔ جو بچی ڈاکٹر بن رہی ہے وہ تو اظہار احمد کی بیٹی ہے۔ میں نے نواز احمد کی بیٹی سے تمہارا رشتہ طے کیا ہے، حورالعین نام ہے اس بچی کا۔ ابا نے معاذ کی سماعتوں پر جیسے بم گرایا تھا۔ وہ بے یقینی سے باپ کو تکنے لگا۔ اس کی نگاہوں سے خائف ہو کر ابا نے ذرا مزید وضاحت کی۔ جو بچی ڈاکٹر بن رہی ہے وہ تمہارے جوڑ کی نہیں، بہت کم عمر ہے، لاؤبالی سی بھی لگتی ہے، اور باتوں باتوں میں فاطمہ خالہ نے بتایا تھا کہ اظہار احمد کی بیوی اپنی اس بیٹی کا رشتہ اپنے بھائی کے ہاں کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ وہ لڑکا خود ڈاکٹر بن رہا ہے۔ اظہار احمد کی بڑی بیٹی کا نکاح تو پہلے ہی ہو چکا، 2 ماہ بعد اس کی رخصتی ہے۔ ان کی باقی 2 بچیاں تو ابھی اسکول میں ہی پڑھ رہی ہیں، 8ویں 9ویں میں جماعت میں ہوں گی۔ ہاں، نواز احمد کی ایک ہی بیٹی ہے، وہ خود تو امریکہ سیٹل ہے۔ بچی یہاں دودھیال میں رہتی ہے، بہت پیاری بچی ہے، باادب بااخلاق سلیقہ مند۔ بس یوں سمجھو کہ تم اور میں دونوں مل کر بھی جوتیاں گھساتے تو ایسی پیاری لڑکی ڈھونڈ نہ پاتے۔ خوب جچے گی تمہارے ساتھ۔ میں نے فاطمہ خالہ کی رضامندی پا کر
बच्ची के हाथ पर शगन का रुपया रख दिया और उनसे ये बात भी मनवा ली कि 2 माह बाद जब वो अपनी बड़ी पोती को रुखसत करेंगी तो साथ ही हूर को भी तुम्हारे संग रुखसत कर देंगी। अब्बा ने बेटे को अपनी तफसीली कारकर्दगी से आगाह किया, लेकिन माज जिस तरह लबेंचे उन्हें देख रहा था उन्हें किसी गड़बड़ का एहसास होने लगा। क्या हुआ है? मिस्र की मम्मी की तरह बेहिस्सो हरकत क्यों बैठे हो? उन्होंने झुल्ला कर पूछा। मैंने आपको कह कर भेजा था कि आप फातिमा नानी की डॉक्टर पोती के लिए मेरा रिश्ता देंगे। ये नहीं कहा था कि वहाँ जाकर किसी भी लड़की का रिश्ता मांग लेंगे। वो फट पड़ा था। मैंने तुम्हें बताया ना कि जो बच्ची डॉक्टर बन रही है वो तुम्हारे जोड़ की नहीं, कम उम्र लगती है। अब्बा ने खफा होकर उसे दोबारा बताया। आप मेरा प्रपोजल देकर तो देखते, अगर 2 टोक इनकार हो जाता तो खामोशी से वापस आ जाते। ज़रूरी था कि वहीं उसी घर में मेरी किस्मत फोड़ी जाती। वो चबा चबा कर बोला। तुमने ही कहा था कि वज़ादार और मिलनसार घराना है और जो रिश्ता जोड़ने के लिए बहुत माकूल फैमिली है। अब्बा उसके रद्द-ए-अमल पर हैरान होते हुए उसकी बात याद दिलाने लगे। भाड़ में गई वज़ादारी और मिलनसार फैमिली। आप कम अज़ कम बात पक्की करने से पहले मुझसे फ़ोन पर ही मेरी राय पूछ लेते। वैसे तो दिन में 36 बार मुझे फ़ोन करते हैं और इतनी अहम बात मुझे बताई तक नहीं कि डॉक्टर लड़की के बजाय किसी दूसरी लड़की को मुंतखब कराए हैं। क्या डॉक्टर डॉक्टर लगा रखी है? शादी करके घर बसाना है या बीवी के साथ मिलकर अस्पताल बनाने का इरादा है? अब्बा की बर्दाश्त भी जवाब दे गई थी। बेटे की मुसलसल बदलिहाजी पर वो उस पर चढ़ दौड़े। बहरहाल अब्बा, मैं किसी अनदेखी लड़की से शादी नहीं करूंगा। उसे कतई अंदाज में बाप को बावर करवाया। बेवकूफ़ी की बातें मत करो मास, मैं जुबान दे आया हूँ और फिर कहाँ से ढूंढता मैं तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता। बहुत अच्छी बच्ची है, मैं 4 दिन वहाँ रह कर आया हूँ। उस बच्ची की आदतें और मिजाज बहुत भला है। अपने बाप की बात का एतबार करो। चांद सूरज की जोड़ी लगेगी तुम दोनों की। बहुत खुश रहोगे तुम उसके साथ। अब्बा अब उसे पुचकार रहे थे। माज गुस्से और बेबसी से उन्हें देख कर रह गया। माज की अकल माफ हो चुकी थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि अब्बा उसके साथ ऐसी वारदात कर सकते हैं। किसी अनदेखी लड़की से शादी करने को उसका दिल कतई राजी ना हो रहा था, लेकिन इनकार करने की सब राहें मसदूद हो गई थी। अगले ही हफ्ते फातिमा बेगम अपने बेटे इजहार अहमद के साथ लाहौर आन मौजूद हुई। तबीयत इतनी मुजमहल थी कि चंद घंटों के सफर की भी हिम्मत नहीं थी। बस ये सोचकर हिम्मत पकड़ी कि हूर ये ना समझ ले कि दादी ने सर पर से बोझ की तरह उतार फेंका है। बात तो हमारे तुम्हारे दरमियान तय हो ही गई है नजीब मियाँ। बस मैं तो रस्मी तौर पर माँ से मिलने आई हूँ। फातिमा बेगम ने मोहब्बत भरी निगाह मास पर डाली और करारे करारे नोट उसके हाथ में ज़बरदस्ती थमाए। अब्बा बहुत मसरूर और मुतमईन थे, जबकि मास बेबसी और बेचारगी की तस्वीर बना बैठा था। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से बदतहजीबी बरतने का तो वो सोच भी ना सकता था, लेकिन अब्बा के लिए दिल में तैश बढ़ता जा रहा था। हॉस्पिटल में इमरजेंसी का बहाना करके वो घर से निकल खड़ा हुआ। मोबाइल भी ऑफ कर दिया। रात की भी ड्यूटी लगवा ली। अगले दिन जब घर पहुंचा तो अब्बा का हफ्गी से बुरा हाल था। तुम्हारा इंतजार करके अभी निकले हैं वो लोग। ये मैं ही जानता हूँ कि मैंने तुम्हारी गैर मौजूदगी के क्या क्या बहाने तराशे हैं। वो तो तुम्हारा प्रोफेशन ऐसा है कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी का कहकर भरम रख लिया। तुम्हारी फर्ज शनासी से उल्टा मुतासिर ही हो रहे थे। असल सूरत हाल का तो मुझे इल्म था ना, कि तो शर्मिंदगी से मेरा बुरा हाल था। अब्बा उस पर बिगड़ रहे थे। वो सपाट चेहरे के साथ उन्हें सुनता रहा। बाद में आने वाले दिन कुछ इसी अंदाज से गुजरे थे। कभी वो अपनी फ्रस्ट्रेशन अब्बा पर निकालता, कभी वो बेटे को बेभाव की सुनाते। माज की नाशुक्री और कुफरानी नेमत पर उन्हें सख्त ताव चढ़ता। आखिरकार अब्बा ने बेटे से उलझना और उसे समझाना तर्क कर दिया था। शादी के दिन करीब आ चुके थे। उन्होंने शादी के इंतजाम और तैयारियों के लिए कमर कस ली। उनके वो सारे दोस्त जो से माजी में मुफ्त इलाज मुआवजा कराते थे, वक्त आने पर उसकी शादी की तैयारियों में अपना हिस्सा डाल रहे थे। मिर्ज़ा साहब की बीवी और बहुएं बरी के मलबूसात तैयार करवा रही थी। हाशमी साहब की बेटी को ज्वेलरी बनवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हॉल की बुकिंग और उसकी नौयत के दूसरे इंतजामात अकबर साहब के बेटे देख रहे थे, और माज जो ये सोचे बैठा था कि उसके ताबुन के बगैर अब्बा इस मरहले से अकेले कैसे निपटेंगे। अब्बा का इंतजामी नेटवर्क देख कर हैरान भी था और गुस्से का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा था। अब्बा तो ऐसे बेनियाज हो गए थे, गोया उसकी नाराज़गी और खफगी से उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप देख लीजिएगा, मैं ऐन बारात वाले रोज़ घर से भाग जाऊंगा। वो अब्बा को धमकाता। धमकाने के बाद अंदाज़ा होता कि वो कुछ जनाना किस्म की धमकी दे रही है। अब्बा पर धमकी का मुतलिक असर ना होता। वो कागज़ कलम थामे मेहमानों की फहरिस्त फाइनल करते रहते। मैं ऐन निकाह के वक्त इनकार कर दूंगा अब्बा, इस बार मर्दाना अंदाज से में ललकारा। अब्बा हाथ हिलाकर बज़ाहिर कान पर बैठी मक्खी उड़ाते और फिर से कागज़ पर कलम घसीटने लगते। माज दांत पीसने के सिवा कुछ ना कर सकता। नज़ाकत दोनों बाप बेटे के दरमियान छिड़ी सर्द जंग के पस मंज़र से आगाह हो चुका था, और माज भाई की हमदर्दी में वो बड़े साहब को समझाने की कोशिश करता। जब माज भैया शादी के लिए राज़ी ही नहीं है बड़े साहब, तो आप क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं? शादी तो दिल की खुशी का नाम है, ये कोई ज़बरदस्ती का सौदा थोड़ी है।
نزاکت نے کل رات نشر ہونے والے ڈرامے کے ڈائیلاگز دہراتے ہوئے بردبار سے لہجے میں ابا کو سمجھایا۔ معاذ کمرے کے باہر سے گزر رہا تھا۔ نزاکت کی بات کان میں پڑی تو اس بے وقوف سے لڑکے پر پیار آیا۔ ابا کو کیا سمجھداری کی بات بتا رہا تھا، لیکن ابا نزاکت کی بات سن کر ہنس پڑے تھے۔ ہاتھی کے دانت کھانے کی اور ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں نزاکت میاں، اور دکھانے کی اور۔ یہ جو تمہارے معاذ بھیا ہیں نا، انہیں مجھ سے خفا ہونے اور مجھ پر بگڑنے کے لیے کوئی جھوٹا سچا بہانہ چاہیے ہوتا تھا۔ یہ صرف مجھے پریشان کرنے کے لیے ناراضی کا ڈرامہ رچا رہے ہیں، ورنہ دل میں تو اندر سے لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ اور دیکھ لیجیے گا شادی کے بعد کیسے بیوی کو پیارے ہو جائیں گے، پھر ہمیں تمہیں خاطر میں بھی نہ لائیں گے۔ ابا نے بھرپور وثوق سے پیش گوئی کی تھی تو معاذ بھائی کی دھمکیاں۔ نزاکت اب بھی فکر مند تھا۔ ارے وہ دھمکیاں نہیں، گیدڑ بھبکیاں ہیں۔ ابا کے اطمینان میں فرق نہ آیا اور اس اطمینان کو تہس نہس کرنے کے لیے معاذ کی سمجھ میں کوئی طریقہ نہ آیا۔ پیشن گوئی ابا کی ہی پوری ہوئی۔ اس کی دھمکیاں گیدڑ بھبکیاں ہی ثابت ہوئی۔ وہ مقررہ تاریخ پر بارات لے کر ملتان روانہ ہوا اور دلہن رخصت کروا کر واپس لاہور آن پہنچا۔ ابا کی نصف پیش گوئی پوری اس لیے ہوئی کہ معاذ ایک معزز گھرانے کی عزت کی خاطر بے اختیار ہو گیا تھا، لیکن وہ ابا کی باقی کی نصف پیش گوئی غلط ثابت کرنا چاہتا تھا۔ ابا سوچے بیٹھے تھے کہ اپنی منتخب کردہ لڑکی سے زبردستی اس کی شادی کروا دیں گے اور وہ اپنی دلہن کے سنگ ہنسی خوشی زندگی کے دن بسر کرنا شروع کر دے گا۔ پھر راوی چین ہی چین لکھے گا۔ وہ راوی اور ابا کے چین کو بے چینی میں بدلنے کا بھرپور ارادہ رکھتا تھا۔ سہاگ رات جب وہ بیڈ روم میں داخل ہوا تو ابا کے ایک نسبتاً جوان دوست کی زیر نگرانی تیار کی ہوئی سیج کی لڑیوں میں سے صرف دلہن کا جھلملاتا لباس نظر آ رہا تھا۔ معاذ نے اپنے دوستوں کو شادی میں مدعو کرنا تو دور کی بات، انہیں اطلاع دینا بھی مناسب نہ جانا۔ اس کی بارات بھی اس لحاظ سے انوکھی تھی کہ دلہا کے ایک بھی دوست کے بجائے باراتیوں کی اکثریت ابا کے دوستوں پر مشتمل تھی۔ معاذ نے سیج کی لڑیاں ہٹا کر دلہن کا گھونگھٹ ہٹانے کا تکلف نہ کیا تھا۔ اس نے دور صوفے پر بیٹھ کر خشک لہجے میں نئی نویلی دلہن کو مخاطب کیا تھا۔ یہ شادی صرف اور صرف میرے ابا کی زبردستی کی وجہ سے ممکن ہو پائی ہے۔ میں فی الحال اس رشتے کو ذہنی طور پر قبول نہیں کر پا رہا۔ آپ یہ بھاری بھرکم لباس بدل کر سکون سے سو جائیں۔ اس نے سپاٹ انداز میں دلہن کو مخاطب کیا۔ دل کا ایک گوشہ ملامت بھی کر رہا تھا، جو کچھ ہوا اس میں اس بیچاری لڑکی کا کیا قصور، لیکن پھر اس نے دل کو خود ہی ٹپٹ دیا۔ ابا کو ان کے کیے کہ تھوڑی بہت سزا ملنی چاہیے۔ جب میری زندگی کی ناخوشگواری کا پتہ چلے گا تو پھر اپنے انداز سے غلطی پر کافی افسوس ملیں گے۔ وہ لڑکی جو پہلی ہی نگاہ میں اس کے دل میں کھپ گئی تھی اور آج تک جس کے تصور سے وہ پیچھا نہ چھڑا پایا، ابا نے اس کا رشتہ مانگنے کی سرے سے کوئی کوشش ہی نہ کی۔ اگر رشتہ مانگنے کے بعد وہاں سے انکار ہوتا تو معاذ اپنے دل کو سمجھا بھی لیتا۔ معاذ کیسے اسی لڑکی کی اندیکھی کزن کو جیون ساتھی کے روپ میں قبول کر لیتا۔ دماغ کبھی سمجھانے کی کوشش بھی کرتا تو دل سمجھنے سے انکار کر دیتا۔ اپنی ساری فرسٹریشن اس نے سپاٹ سے لہجے میں اس نئی نویلی دلہن کی طرف منتقل کر دی۔ نکاح کے چند گھنٹوں بعد ہی جس کو یہ مژدہ سننے کو ملا کہ شادی اس کے شوہر کی مرضی سے نہیں ہوئی ہے، وہ کچھ لمحوں تک بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ معاذ نے جیب سے موبائل نکال کر کینڈی کرش کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ آہستہ روی سے اٹھی، پہلے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے زیورات اتارے تھے، پھر اپنے ہیئر سٹائل سے نبرد آزما ہوئی تھی۔ معاذ نے نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں، پھر وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ جب وہ آرام دہ لباس پہن کر واپس آئی تو ڈریسنگ ٹیبل پر بکھری جویلری سمیٹنے لگی تھی، اور تب معاذ کی غیر ارادی نگاہ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر پڑی تھی۔ اسے لگا اس کی بصارت کو دھوکا ہوا ہے، لڑکی کا عکس نہیں، معاذ کا ایلیوژن ہے۔ جو لڑکی اتنے دنوں سے بلا ناغہ اس کے خوابوں میں آ رہی تھی، وہ مجسم ہو کر اس کے سامنے کیسے موجود تھی؟ تم، میرا مطلب ہے آپ، وہ بے ساختگی سے بولے بنا نہ رہ پایا۔ حور نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ تو وہی تھی، 100% وہی۔ معاذ بنا پلکے جھپکے اسے تک رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ خشک لہجے میں اس نے معاذ کو مخاطب کیا۔ آپ تو ڈاکٹر تھی، میرا مطلب ہے کہ معاذ نے بات ادھوری چھوڑی۔ اسے خود اندازہ ہو گیا تھا کہ جملہ بے ربط سا ہے، اس کی سمجھ میں ہی نہ آ رہا تھا کہ اپنا معافی ضمیر کیسے واضح کرے۔ آپ ڈاکٹر ہیں نا؟ اس بار سوال مختلف انداز میں دہرایا۔ حور نے نفی میں گردن ہلا دی، لیکن آنکھوں میں استحجاب آمیز تاثر تھا۔ آپ کو یہ بتا کر شادی کی گئی ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ معاذ نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اب وہ جملہ نئے ڈھب سے ترتیب دینا چاہ رہا تھا۔ جب میں چند ماہ پہلے آپ لوگوں کے ہاں آیا تھا تو فاطمہ نانی نے بتایا تھا کہ آپ ڈاکٹر بن رہی ہیں۔ معاذ نے جملہ ترتیب دے ہی لیا تھا۔ دادی جان نے میرے متعلق بتایا تھا کہ میں
دادی جان نے میرے متعلق بتایا تھا کہ میں ڈاکٹر بن رہی ہوں، وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ معاذ نے یادداشت کو ٹٹولا، قابل رشک سماعت کی طرح اس کی یادداشت بھی قابل رشک تھی۔ اسے یاد آیا کہ فاطمہ بیگم نے پوتی کی غیر موجودگی میں بتایا تھا کہ میری پوتی بھی ڈاکٹر بن رہی ہے۔ اوہ، تو گویا یہ وہ والی پوتی نہ تھی۔ معاذ نے خود بہت یہ کیسے سوچ لیا کہ انہوں نے اسی پوتی کا ذکر کیا ہے؟ وہ تو 6 عدد پوتیوں کی دادی کے رتبے پر فائز تھیں، اور اس روز ان کی 5 پوتیاں غیر حاضر تھیں۔ یہ بات ان میں سے بھی تو کسی کے متعلق ہو سکتی تھی، پھر اسے کیوں سوچا کہ وہی ڈاکٹر ہے؟ معاذ دل ہی دل میں خود کو کوستے ہوئے پوچھ رہا تھا، پھر جیسے اسے کچھ اور یاد آیا۔ لیکن آپ اپنی دادی کا بلڈ پریشر بھی تو چیک کر رہی تھی، اس نے پوچھا۔ بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے MBBS کی ڈگری لینا ضروری ہے کیا؟ حور العین نے تیکھے تیوروں سے پوچھا۔ معاذ گڑبڑا کر رہ گیا۔ بائی دا وے، دادی کا بلڈ پریشر تو میرے اظہار چاچو کی سب سے چھوٹی بیٹی بھی چیک کر لیتی ہے، اور وہ ابھی 9th کلاس میں پڑھتی ہے۔ حور العین نے اسے جتانے والے انداز میں باور کروایا۔ معاذ سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اسے سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اب ایسا کون سا فقرہ بولے جو آدھے گھنٹے پہلے کہی گئی بات کا اثر زائل کر دے، لیکن اب حور العین کے بولنے کی باری تھی۔ آپ ذرا مجھے اپنا سیل فون دیں گے؟ اس نے قریب آ کر معاذ کو مخاطب کیا۔ معاذ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ایکچولی میرے سیل کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے۔ شادی کی افراتفری میں چارجنگ پر لگانا یاد ہی نہیں رہا۔ مجھے دادی جان سے بات کرنی ہے، وہ سپاٹ سے انداز میں بولی، اور معاذ جو ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے اپنا موبائل تھمانے ہی لگا تھا، یکلخت اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا۔ وہ دراصل چارجنگ تو میرے موبائل کی بھی ختم ہو گئی ہے۔ معاذ کو بروقت بہانہ سوجھا تھا۔ جس طرح آپ شادی پر زبردستی راضی ہوئے ہیں، بالکل ویسے ہی میں بھی اس شادی پر تیار نہ تھی۔ میں کسی ڈاکٹر سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ دادی نے مجھے زبردستی اس رشتے پر راضی کیا، وہ بولی تھی۔ آپ کسی ڈاکٹر سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی؟ معاذ نے کچھ خفا کچھ حیران ہو کر پوچھا۔ دیکھیے، میں جانتی ہوں اسٹوڈنٹ لائف میں ہر ڈاکٹر 2-3 ناکام عشق بھگتا چکا ہوتا ہے۔ وہ عشق اس کے دماغ سے کبھی نہیں نکلتے، اور اپنی بیوی میں وہ اپنی سابقہ محبوبہ کی پرچھائی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ میں ایسی زندگی نہیں جینا چاہتی تھی، اور دیکھ لیجئے میرا خدشہ صحیح ثابت ہوا۔ آپ بھی پسند کسی اور کو کرتے ہوں گے، اور شادی کسی اور سے کرنا پڑی۔ میں دادی جان کو بتاؤں گی اپنے خدشے اور اندازے کی درستی کے بارے میں، وہ نروٹھے پن سے بول رہی تھی۔ معاذ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح نئی نویلی دلہن کی غلط فہمی دور کرے، لیکن نئی نویلی کچھ سننے کے موڈ میں نہ لگ رہی تھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ پھر مجھے آپ کی شخصیت بھی متاثر کن نہ لگی تھی۔ جب چند مہینے پہلے آپ ہمارے ہاں آئے تھے تو میں نے ویسے تو آپ پر ایک سرسری نگاہ ہی ڈالی تھی، لیکن جب بعد میں دادی نے بتایا کہ آپ ڈاکٹر ہیں تو مجھے یقین آیا۔ شکل سے تو آپ مجھے واجبی سے پڑھے لکھے اور کوئی دکاندار لگے تھے۔ حور نے انکشاف کیا۔ معاذ کو یکدم تیش آ گیا۔ اسٹوڈنٹ لائف اور پھر پروفیشنل لائف میں لڑکیاں اس پر ہمہ وقت نثار ہونے کو تیار رہتی تھیں۔ کوئی اس کی وجاہت پر فریفتہ تھی تو کوئی اس کی شاندار شخصیت کے گن گاتی تھی، اور موصوفہ فرما رہی تھی کہ وہ اسے کوئی واجبی سا پڑھا لکھا دکاندار سمجھی تھی۔ دادی نے بہت سمجھا بجھا کر مجھے اس رشتے کے لیے راضی کیا تھا۔ آپ کی مرحومہ والدہ کی وجہ سے دادی کو آپ سے بھی بہت پیار تھا۔ اب میں انہیں بتاؤں گی ان کے اس پیارے نے ان کی پیاری پوتی کو کیا کچھ کہہ سنایا ہے۔ وہ چٹانگ بھر کی لڑکیوں سے دھمکا رہی تھی، اور معاذ سوچ رہا تھا کہ اس نے تو بمشکل 1.5 فقرہ بولا تھا، سب کچھ تو دادی کی پیاری پوتی ہی سنا رہی ہے۔ اس لڑکی نے معاذ کی مردانہ انا کو بہت برے طریقے سے ٹھیس پہنچائی تھی۔ وہ بھول گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے شادی نہ ہونے کے سوگ میں وہ کچھ دیر پہلے تک مبتلا تھا۔ اسے نئے سرے سے ابا پر ہی تیش چڑھا۔ کیا زبان دراز قسم کی بہو پسند کی تھی انہوں نے، یعنی کہ سہاگ رات شوہر کو تڑی لگا رہی ہے کہ وہ اپنی دادی سے فون کر کے اس کی شکایت لگائے گی، اور دیدہ دلیری کی انتہا تھی کہ شکایت لگانے کے لیے فون بھی اسی کا مانگا جا رہا تھا۔ تم بھی اس رشتے پر راضی نہ تھی، اور میرے ساتھ بھی زبردستی ہوئی ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اب ہم دونوں نکاح کے بندھن میں بن چکے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے کچھ ٹائم لینا چاہیے۔ بصورت دیگر کسی اور آپشن پر غور کریں گے۔ ہاں، اگر تم ابھی اسی وقت معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اپنی دادی سے بات کرنا چاہتی ہو تو کر لو بات۔ اتنی چارجنگ تو ہے کہ تمہاری بات ہو جائے۔ معاذ نے موبائل اس کی جانب بڑھاتے ہوئے خشک لہجے میں اسے مخاطب کیا، گویا بال اس کے گوٹ پہ لڑکا دی۔ اس نے کچھ لمحوں کے لیے سوچا تھا، پھر اس بات پہ سر ہلا دیا۔ ولیمے کے فنکشن میں معاذ کے سب سسرالی پہنچے تھے، صرف دادی ساتھ نہ آئی تھی، اور معاذ نے ان کے نہ آنے پر شکر کیا تھا۔ وہ سب سسرالیوں سے خندہ پیشانی سے ملا تھا، کنکیوں سے حور العین کو بھی دیکھتا رہا، کہیں وہ کسی اپنے سے اس کی شکایت تو نہیں جڑ رہی، لیکن شکر تھا سب خیریت رہی۔ رسم و رواج کے مطابق وہ حور العین کو اپنے ساتھ لے گئے۔ معاذ نے 2 دن بعد اسے واپس لینے جانا تھا، لیکن یہاں بھی معاذ کی پروفیشنل مصروفیت کا بہانہ آڑے آیا۔ اسے ابا سے صاف کہہ دیا کہ وہ دلہن کو لینے نہیں جا رہا۔ اگر ابا جانا چاہتی ہیں تو شوق سے جا کر بہو کو لے آئے۔ ابا کو بتائے بغیر اسے توصیف کو فون کر کے معذرت ضرور کر لی تھی۔
हमारे वार्ड में ऑलरेडी 3 डॉक्टर छुट्टी पर हैं तौसीफ भाई, उनकी मजबूरी ज़्यादा संगीन है, बस इसीलिए उन्हें छुट्टी मिल गई और मेरी छुट्टी कैंसिल कर दी गई। फातिमा नानी से मेरी तरफ से माज़रत ज़रूर कर लीजिएगा, हूर को लेने के लिए मैं अब्बा को भेज रहा हूँ। उसने तौसीफ को आगाह किया। तौसीफ ने खुदा पेशानी से उसकी माज़रत कबूल कर ली। अब्बा अलबत्ता उसकी हरधर्मी पर परेशान हो रहे थे, समझाने जाकर यकीनन उन्होंने भी मास के नाने पर माज़रत कर ली थी, लेकिन मास को उनकी परेशानी से कोई सरोकार न था। अब्बा बहू को लेकर वापस आ गए तो मास के हर्षात से धड़कते दिल को कुछ करार आया, लेकिन अब मसला ये था कि अब्बा की बहू अब्बा के बेटे को लिफ्ट करवाने पर कतई तैयार ना थी। हाँ, घर का इंतजाम व इंसराम उसने बखूबी संभाल लिया था। अब्बा से भी उसकी खूब दोस्ती हो गई। ससुर बहू नाश्ते की मेज़ पर अखबार की सुर्खियों में पर सैर हासिल तबसरा करती, अदारती सफ़े पर छपे अपने पसंदीदा कॉलम एक दूसरे को पढ़ कर सुनाती। वो मास को मुखातिब भी करती भी तो आज क्या पकाएं टाइप वाला का सवाल पूछने के लिए करती। हाँ माज बहू, बताओ बहू को आज क्या खाने का जी चाह रहा है? मेरा तो ख्याल है आज कोफ्ते बना लेते हैं। अब्बा उसे सवाल तो करते मगर जवाब देने की जहमत से भी बचा लेते। वो बस अब्बा को घूर कर रह जाता। शाम को अब्बा के दोस्तों की आमद का सिलसिला भी इसी तरह जारी रहता। अब इन दोस्तों की भरपूर खातिर मदारत होती थी। हुरुलैन का ध्यान बटाने के लिए अब नज़ाकत के साथ उसकी बीवी भी होती थी। अब ये छड़े छांट बंदों का घर थोड़ी रहा था। पड़ोस की खवातीन ने भी आना जाना शुरू कर दिया था। अब्बा अपने घर की रौनक देख देख कर खूब खुश होते। उन्हें बेहतन बीवी याद आती। जब भी ये घर इसी तरह आबाद था। माज इस चहल पहल से बुरी तरह चिढ़ रहा था। उस रोज़ भी वो हॉस्पिटल से घर आया तो अब्बा के एक जानने वाले अपने किसी अजीज़ का चेकअप करवाने आए बैठे थे। वो सलाम दुआ करके बेडरूम में घुस गया। हूर अब्बा के मेहमानों की खातिर के लिए किचन में थी। जब वो काफ़ी देर तक कमरे से ना निकला तो अब्बा उसे बुलाने गए थे। भाई खलीक साहब बहुत देर से आए बैठे हैं, अपने दोस्त के हमरा आए हैं। खांसी बेचारे बंदे का पीछा ही नहीं छोड़ रही, तुम ज़रा आकर मुआयना कर लो। खलीक साहब को जाकर कहें कि अगर खांसी उनके दोस्त का पीछा नहीं छोड़ रही तो वो उस दोस्त को ही छोड़ दें। शक्ल से ही टीबी का मरीज़ लग रहा है। आप कैसे कैसे लोगों को ड्राइंग रूम में बिठा लेते हैं अब्बा। वो बाप पर बिगड़ा। इसी लम्हे और भी किसी काम से बेडरूम में आई। मास का फिक्रा उसके कानों में पड़ गया था। अब्बा तो खफगी से बुड़बुड़ाते वापस पलट गए थे। उसने तीखी निगाहों से मास को देखा। कैसे कठोर और संगदिल डॉक्टर हैं आप। अगर किसी मरीज का चेकअप कर लेंगे तो दुआएं ही मिलेंगी। हूर के कहने पर मास ने उसे घूरा। मैं सरकारी अस्पताल में काम करता हूँ मोहतरमा। मेरे मरीजों में अक्सरियत गरीबों और मिडिल क्लास लोगों की होती है। मैं अपना फ़र्ज़ बतरीके एहसन पूरा करता हूँ और बदले में मुझे सरकार से तनख्वाह मिलती है। इन गरीबों की इतनी दुआएं मिलती हैं कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं दूसरे डॉक्टर्स की तरह प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करता। मेरे बहुत से मरीज़ मुझसे मेरे निजी क्लिनिक का पता पूछते हैं, लेकिन मुझे सरकारी नौकरी के साथ प्राइवेट प्रैक्टिस करना बदयांती लगता है। मैं अपनी तमाम तर तवानाइयाँ अपने अस्पताल पर में ही खर्च करके घर लौटता हूँ और यहाँ अब्बा ने मजीद मरीज़ मेरे इंतज़ार में बिठा रखे होते हैं। उन सब की माली हैसियत इतनी अच्छी है कि ये किसी अच्छे से स्पेशलिस्ट को फीस देकर भी दिखा सकते हैं, मगर नहीं, एक मुफ्त का उल्लू का पट्ठा मिला हुआ है ना सबको। वो बकता झकता पाँव में स्लीपर डालकर अब्बा के दोस्त का मुआयना करने चला गया। हुरुलैन चुप रह गई थी। हुरुलैन ने अकेले में अब्बा को समझाया था, हॉस्पिटल से थके हारे आते हैं ये। आप यूँ कीजिए कि हफ्ते का एक दिन वो मखसूस कर लें और अपनी जान पहचान के लोगों को कह दें कि माज सिर्फ उस दिन मरीजों को चेक करेंगे। हुरुलैन को उस रोज़ से बेचारे डॉक्टर पर वाकई तरस आ रहा था, इसीलिए उसने अब्बा को तजवीज़ दी थी, जो अब्बा ने खुशदिली से कबूल कर ली। मास को अगले 2-3 दिन तक मरीजों के झुमकेटे से वास्ता ना पड़ा तो वो जी ही जी में हैरान हुआ कि अब्बा के सब जानने वाले इकट्ठे से हिजाब हो गए हैं, कोई चेक करवाने ही नहीं आ रहा। उसने नज़ाकत से पूछा। नज़ाकत ने चुपके से उसे हूर बाजी की कारगुजारी से आगाह किया था। माज हूर की हमदर्दी पर जी ही जी में हैरान तो हुआ, मगर मुँह से कुछ न बोला। माज भाई, आप हूर बाजी की कदर किया करें। आपके जो अमाल हैं, जन्नत में तो आप जाएंगे नहीं जो वहाँ किसी हूर का साथ मिले। दुनिया में आपको हूर बाजी मिल गई है, उसी पर अल्लाह का शुक्र मनाया करें। नज़ाकत ने उसे बुरदबारी से समझाया था। कैसे हैं मेरे अमाल? उसने दांत कचकचा कर दरियाफ्त किया। वो जी, आप बड़े बड़े साहब से कितनी बदतमीज़ी करते हैं। माँ बाप का नाफरमान तो जन्नत में जा ही नहीं सकता माज भाई। नज़ाकत बगैर झिझके तुरंत बोला था। माज उसे घूर कर रह गया था। अब्बा माँ से सख्त हवा थे। वो हफ्ते में एक दिन भी मरीजों को ढंग से चेक ना कर रहा था। उस रोज़ अब्बा के एक बहुत मोअज़्ज़िज़ दोस्त अपने पोते के हमरा आए बच्चे की उम्र तकरीबन 5 साल थी और उसका दाएं हाथ का अंगूठा मुसलसल उसके मुंह में था। रियान की सादत से हम बहुत परेशान हैं बेटा, उसका कोई इलाज तजवीज़ करो। अशफाक साहब मिस्र थे। मैं साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ अंकल, मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन की है मैंने। इस आदत से निजात दिलवाने के लिए मेरे पास कोई नुस्खा नहीं, वो बेजारी से बोला था।
کچھ تو ایڈوائز کرو بیٹا، ہم بہت پریشان ہیں۔ معاذ کی بات سمجھے بغیر ان کی تان وہیں ٹوٹی تھی۔ معاذ نے گہری سانس کھینچی، پھر بچے کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا تھا۔ ابا خوشی سے کھل اٹھے، ان کا ہونہار بیٹا مسئلے کا کوئی حل نکالنے والا تھا۔ جیسے ہی بچہ معاذ کے قریب پہنچا، معاذ نے اس کی پتلون ذرا سی کھینچی، بچے کا نے گھبرا کر دونوں ہاتھوں سے پینٹ تھامی۔ اس کا واحد حل یہی ہے انکل، اس کے پاجامے میں ڈھیلا لاسٹک ڈالیں، ہر وقت پاجامہ پکڑنے کی فکر میں رہے گا، انگوٹھا چوسے کی طرف دھیان ہی نہ جائے گا۔ معاذ نے مسئلے کا کیا خوب حل نکالا تھا۔ اشفاق صاحب حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی بات کی معقولیت جانچنے لگے۔ میں جاؤں اب یا کوئی اور بھی مسئلہ ہے؟ اس نے بیزار لہجے میں دریافت کیا۔ ہاں بیٹا، ایک مسئلہ اور ہے، سینے کی جلن پیچھا نہیں چھوڑ رہی، پیاس بھی بہت لگتی ہے۔ ساری ساری رات تمہاری آنٹی کو جگا کر پانی مانگتا رہتا ہوں، مگر پیاس بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ پانی کا جگ اپنی طرف رکھا کرے نا، ہم وہاں آنٹی کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ معاذ نے نسخہ لکھنے کے ساتھ ساتھ انہیں سبھاڑ سے انداز میں نصیحت بھی کی تھی۔ وہ ذرا خجل ہو گئے۔ 15 دن تک یہ دوائیں استعمال کریں، شوگر ٹیسٹ کروائیں، سینے کی جلن سے بچنے کے لیے مرغن کھانے، چائے کافی کولڈ ڈرنک سے پرہیز کریں۔ آپ تو یہیں بیٹھے بیٹھے 1 گھنٹے میں 2 کپ چائے پی جاتے ہیں۔ معاذ انہیں نسخہ تھماتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بعد میں ابا اس کی بدلحاظی پر خوب بگڑے تھے۔ معاذ بھی خاموش نہ رہا، جواب میں کچھ نہ کچھ بولتا ہی رہا۔ آپ ابا سے اتنی بدتمیزی کیوں کرتے ہیں؟ وہ باپ ہیں آپ کے۔ حور کہے بنا نہ رہ پائی۔ اطلاع دینے کا شکریہ، وہ خشک لہجے میں بولا۔ اس انداز پر وہ چپ ہو گئی۔ آپ اتنی پرانی بات یاد رکھے ہوئے ہیں معاذ؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ اس کے لبوں پر اپنا نام معاذ کو کتنا بھلا لگا تھا۔ دونوں کے درمیان روز اول والی کشیدگی برقرار تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو کسی کام سے ہی مخاطب کرتے تھے۔ آج جانے کیسے حور نے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کیا تھا، لیکن گفتگو اب بھی ابا پر ہی ختم ہو رہی تھی۔ وہ کلس کر رہ گیا۔ ابا نے اپنی ساری زندگی آپ کے لیے وقف کر دی، ان کی ماضی کی چھوٹی سی غلطی کو معاف کر دیں، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ وہ خلوص دل سے سمجھا رہی تھی۔ معاذ جواب میں کچھ نہ بولا، بس اسے خاموشی سے دیکھتا رہا تھا۔ آپ کو کچھ سمجھانے کا مطلب تو بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ زچ ہو کر وہ چلی گئی تھی۔ معاذ نے گہری سانس اندر کھینچی۔ وہ موصوفہ کو قدرے رومانٹک انداز میں دیکھ کر انہیں اپنی نگاہوں کی تپش سے بوکھلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ اسے بہن سے تشبیہ دے کر چلی گئی۔ لیکن سچ یہ تھا کہ وہ اسے خالصاً بیویوں والے نک چڑھے روپ میں بھی کتنی حسین لگی تھی۔ انا کے جھنڈے کو سرنگوں کرنا ہی پڑے گا معاذ میاں، اتنی حسین بیوی کے ہوتے ہوئے لنڈوروں کی طرح زندگی بسر کرنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس نے ٹھنڈی آب بھرتے ہوئے سوچا تھا۔ اب وہ سنجیدگی سے اپنے اور حور کے مابین فاصلوں کی خلیج کو پاٹنے کی کوشش میں تھا۔ سہاگ رات حور العین کے جذبات کو ٹھیس لگانے میں پہل اس نے کی تھی۔ دوسری طرف حور کو بھی اپنی انا بہت عزیز تھی۔ اس نے بھی حساب بے باک کرنے میں ذرا دیر نہ لگائی اور فوراً جتا دیا کہ اس رشتے میں اس کی رضامندی شامل نہیں ہے۔ معاذ گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے تو اسے غیر محسوس طریقے سے ابا کے ساتھ تعلقات خوشگوار کر لیے، دل میں تہیہ بھی کر لیا کہ وہ اب ایک فرمانبردار بیٹا بن کر رہے گا۔ اب حور سے معافی مانگنے اور اسے اپنی محبت کی شدت کا احساس دلانے والا مرحلہ درپیش تھا، لیکن ابھی اس مرحلے کی نوبت بھی نہ آئی تھی کہ ملتان سے فاطمہ بیگم کی طبیعت خرابی کی اطلاع آ گئی تھی۔ معاذ ہاسپٹل میں تھا کہ ابا کا فون آیا۔ فاطمہ حالانکہ طبیعت خاصی خراب ہو گئی ہے، میں اور حور العین ملتان کے لیے نکل رہے ہیں۔ ابا نے سنجیدگی بھرے انداز میں اسے مطلع کیا تھا۔ میں 15 منٹ میں گھر پہنچ رہا ہوں ابا، آپ کو تو ویسے ہی رات سے بخار ہے، آپ یہیں رکیں، حور کے ساتھ میں جاؤں گا۔ اس نے فوری تو فیصلہ کیا اور اگلے 4 دن کی چھٹی لے کر فوراً گھر پہنچا تھا۔ حور کی محترم آنکھیں دیکھ کر اس کے دل کو دھکا سا لگا۔ گلابی آنکھیں اور سرخ ہوتی ناک بتا رہی تھی کہ وہ بہت دیر سے رو رہی ہے۔ انشاءاللہ فاطمہ نانی ٹھیک ہو جائیں گی، حوصلے سے کام لو حور، اس نے اسے تسلی دی تھی، اور پھر دوران سفر اسے یہ تسلی بار بار دینا پڑی تھی۔ حور کے آنسو خشک ہونے کا نام نہ لے رہے تھے۔ دادی میرے لیے صرف دادی نہیں ہے معاذ، انہوں نے ماں بن کر مجھے پالا ہے، تو باپ بن کر زمانے کے سرد و گرم سے بچایا ہے۔ وہ دادی سے بڑھ کر میری سہیلی ہیں، وہ میرا سب کچھ ہے، انہیں کچھ ہوا تو میں بھی زندہ نہ رہ پاؤں گی۔ وہ بلک رہی تھی۔ معاذ نے اس بار اسے رونے دیا، شاید اسی طرح اس کے جی کا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ وہ صبح فجر کے وقت سے ICU میں ہے، اور گھر والوں نے مجھے اتنی دیر بعد اطلاع دی۔ کسی کو خیال ہی نہ آیا کہ حور کو اطلاع دی جائے، یہ تو دادی تھی جن کو ہر گھڑی میرا خیال رہتا تھا۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے۔ معاذ اسے خاموشی سے سن رہا تھا۔ میں کلاس 2 میں تھی جب پاپا امریکہ گئے، کسی نے ماما کے کان بھر دیے کہ وہاں پاپا کسی امریکن کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ پاپا فون پر اپنی بے گناہی کا یقین دلاتے رہتے، مگر ماما ان کی وضاحتیں سننے پر آمادہ ہی نہ تھی، اور پھر طیش میں آ کر پاپا نے ماما کو فون پر ہی طلاق دے دی۔ نانا نانی ماما اور مجھے اپنے ساتھ لے کر آ گئے، لیکن 7 ماہ بعد ہی ماما کی ان کے کزن سے شادی ہو گئی، وہ خود کینیڈا چلی گئی۔ دادی جان وغیرہ کو بتانے کی زحمت ہی نہ کی کہ ماں گزرنے کے بعد
दादी को पता चला तो वो मुझे ननिहाल से वापस ले आई। पहले भी उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर मुझे मामा के साथ जाने दिया था, लेकिन अब वो मुझे ननिहाल में छोड़ने पर आमादा ना थी। ना तो नानी ने मुझे रोकने की कोशिश की, ना ही मामा ने मुझे वहीं 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 रुकने का कहा। हालांकि कनाडा जाते हुए मामा ने मुझसे वादा किया था कि वो 2 महीनों के अंदर अंदर मुझे भी वहाँ बुलवा लेंगी। मैं वापस धोदियाल तो आ गई, लेकिन मेरी जहनी हालत बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब थी। रात को सोते में डर के मारे चिल्लाने लगती, मामा मामा पुकारती रहती। ये दादी ही थी जिन्होंने अपनी मेहरबान आगोश में मुझे समेट लिया और किसी ट्रांस के आलम में बोले जा रही थी। आंसू अब भी लड़ियों की सूरत गालों पर बह रहे थे, लेकिन माज ने उसे टोकना मुनासिब न समझा। वहाँ अमेरिका में पापा ने भी शादी कर ली। माँ बाप से मेरा राब्ता सिर्फ टेलीफोन की हद तक था। दादी जान की तरबियत ने गुजरते वक्त के साथ मुझे हौसला भी दिया और सब्र भी। माँ बाप से शिकवे दम तोड़ गए, किस्मत के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। दादी ने मुझे शिकवे के बजाय शुक्र का दर्स दिया था। हूर बोल रही थी और माज निदामत की अथाह गहराइयों में डूबता जा रहा था। इस लड़की के आगे अपना आप कितना छोटा लग रहा था। घर में वैसे तो सभी मुझे प्यार करते थे, तौसीफ चाचू तो खैर हमेशा से ही मेरे दोस्त थे। इजहार चाचू भी मुझे अपनी बेटियों जितना ही चाहते थे। चाचियाँ भी अच्छी थी, लेकिन दादी को फिर भी हर वक्त मेरी फिक्र सताती थी। वो चाहती थी अपनी ज़िंदगी में ही मेरे फ़र्ज से सुबकदोश हो जाए। फिर आपका रिश्ता आया तो दादी की खुशी की का कोई ठिकाना ही ना था। वो कहती थी उनके रब ने उनकी दुआएं दुआएं सुन ली। वो कहते कहते एकदम चुप हो गई। कैसे बताती कि मास का रिश्ता आया तो उसे खुद अपनी खुशकिस्मती पर यकीन आया, हालांकि उसे मास को सरसरी सा ही देखा था। लेकिन जब अब्बा उसका प्रपोजल लाए तो उसे मास का हुलिया याद करने में किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़ा। आंखें बंद करने के साथ ही शम से मास का सरापा निगाहों के सामने आ गया। उसकी शराफत, उसकी खूबसूरती, उसकी शख्सियत कुछ भी तो नज़रअंदाज करने के काबिल ना था। लेकिन शादी की पहली रात ही अंदाज़ा हो गया कि वो वहाँ खुद को खुशकिस्मत गर्दानती रही। हालांकि खुशकिस्मती का उसकी ज़िंदगी में कभी दखल ही रहा ही नहीं। वो दादी जान का पढ़ाया सबक भूलने लगी थी। शुक्र के बजाय फिर से शिकवे को अपना शियार बना लिया, लेकिन शिकवा सिर्फ अपने रब से ही करती थी। दादी जान को तो हमेशा से ही सब ठीक है कि रिपोर्ट दी, फिर भी वो मेरे हवाले से मुजतरी भी रहती। अभी परसों रात ही उनका फ़ोन आया था। बार बार मुझसे पूछ रही थी तू खुश तो है ना हूर। मैंने उन्हें अपने खुश होने का बहुत यकीन दिलाया तो वो कहने लगी अगर तू खुश है तो मुझे ख्वाबों में इतनी परेशान क्यों नजर आती है। हूर की आंखों से आंसू बह रहे थे। निदामत के समंदर में गर्क होना किसको कहते हैं, ये माज को आज पता चला था। उस कामिनी सी लड़की को वो कितना सता चुका था। अब तलाफी की क्या सूरत हो सकती थी। पूरे सफ़र के दौरान वो इसी सोच विचार में गर्क रहा था, जबकि हूर का बाकी सफ़र रोते हुए या फिर ऊँगते हुए गुजरा था। सबकी दुआएं रंग लाई। फातिमा बेगम की हालत में हासी बेहतरी आई थी। पहले उन्हें आईसीयू से जनरल वार्ड में और फिर डिस्चार्ज कर दिया गया था। हूर उनके सराहने से हटने को तैयार न थी। मास उनके शादी के बाद पहली बार ससुराल गया था, इसलिए उसे वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा था और ये चीज़ उसे मजीद शर्मिंदगी में मुब्तला कर रही थी। इजहार अंकल की चश्माटू अंबर जो मेडिकल के सेकेंड ईयर में थी, उसने मास का पीछा पकड़ रखा था। उसे अनाटोमी के सारे मुश्किल टॉपिक मास भाई से 2 दिन के अंदर अंदर समझने थे। माज इस बच्ची को देख कर ये सोच रहा था कि अगर अब्बा वाकई माज के कहने के मुताबिक फातिमा बेगम की डॉक्टर पोती का रिश्ता मांग लेते और वहाँ से इकरार हो जाता तो क्या बनता उसका। उसे याद आया अब्बा ने उसे उम्रों के तफावत के मुतलिक बताने की कोशिश भी की भी थी, लेकिन वो तो अब्बा की कोई बात सुनने समझने पर तैयार ही ना था। वरना हो सकता था वो जब ही मामले की तह तक पहुँच जाता उसकी हिमाकतों का सिलसिला दराज न हो पाता, लेकिन अब बीता वक्त वापस ना आ सकता था। माज को माजी पर कुड़ने के बजाय अच्छे मुस्तकबिल की खातिर हाल ही में ही बीवी को मनाने और उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने का मरहला तय करना था। मसला ये था कि हूर अपनी दादी के पास से हटने को तैयार ना थी। माज ने ऐसे वक्त का इंतखाब किया जब दादी के कमरे में कोई दूसरा तीमारदार मौजूद न था। सिर्फ हूर थी जो दादी की वार्डरोब सेट कर रही थी। माज कमरे में दाखिल हुआ तो फातिमा बेगम ने उसे मोहब्बत से अपने पास बुलाया था। वो उनकी बेड की पॉइंटी पर ही टिक गया कि नखियों से हूर को देखा। दौरान सफ़र उस पर जो कैफियत तारी हुई थी अब उसका शायबा तक न था। अब वो वही पुरानी रूठी रूठी नक चिढ़ी सी हूर लग रही थी। माँ से गुफ्तगू का सिलसिला तो फातिमा बेगम की तबीयत से खराबी से ही शुरू किया। वो बार बार उन्हें वो एहतियाती और परहेज़ बता रहा था जिन पर सख्ती से अमल करना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। उन्हें एहतियाती तदाबीर बताते बताते वो एकदम मौजू बदल कर हूर की बेहतरीन तरबियत पर फातिमा नानी को खराज तहसीन पेश करने लगा। आपने हूर की बहुत बेहतरीन तरबियत की है नानी। मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन बंदा गर्दानता हूँ जो मुझे हूर जैसी लड़की का साथ नसीब हुआ। मेरे आमाल ऐसे नहीं कि मुझे जन्नत में कोई हूर मिले। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि उसने मुझे एक ज़मीनी हूर अता कर दी। नज़ाकत की बात में उसने मज़ीद गुल फुंदने टाँक कर नानी के सामने शुक्रगुजारी का इजहार किया। अरे बेटा, कसरे नफसी से काम क्यों ले रहे हो? माशाल्लाह ऐसे प्यारे सुलझे हुए ज़हीन काबिल बच्चे हो।
خوش قسمت تو میری حور ہے جو اسے تم جیسا شریک حیات ملا، نانی اس پر نثار ہوتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں نانی، میں اتنا بھی ذہین اور قابل نہیں، حور مجھ سے نہ جانے کیوں خفا ہے، آپ حور سے میری سفارش کر دیں۔ اسے نانی کے گھٹنے چھوتے ہوئے عاجزی بھرے انداز میں ان کی سفارش چاہی، جو الماری کا پٹ تھامے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسا غضب کا ایکٹر تھا یہ شخص، اور فاطمہ بیگم اس کی باتوں میں آ کر پوتی کی کلاس لینے لگی تھی۔ معاذ جیسے شخص کی قدر کرو حور، کیوں اسے بلا وجہ خفا ہو۔ انہوں نے اسے لمبا سا لیکچر دے کر سلسلہ کلام اس بات پر توڑا تھا، وہ بنا کوئی وضاحت دیے نانی کی ڈانٹ سنتی رہی۔ مجھے علم ہے نانی کہ یہ میری بات پر یقین نہیں کرے گی، لیکن میں اسے بے تحاشا و بے حساب چاہتا ہوں۔ وہ تاریخ عالم کا پہلا شخص تھا جس نے بیوی سے پہلا اظہار محبت اس کی دادی کے سامنے کیا تھا۔ نانی اس پر مزید نثار ہونے لگی، جبکہ پوتی کو مسلسل خفگی بھری نگاہوں سے تکی گئی تھی۔ اسی وقت ان کی عیادت کرنے کوئی رشتہ دار آن پہنچا تھا۔ معاذ کو مشن ادھورا چھوڑ کر اٹھنا پڑا تھا۔ رات کو جب حور بیڈ روم میں آئی تو اس کے سرد و سپاٹ انداز میں کوئی تبدیلی نہ تھی۔ میں نے آپ کے جوڑے بیگ میں ڈال دیے ہیں، ابا کے لیے بیگ میں کپڑوں کے نیچے سوہن حلوے کا ڈبہ بھی رکھ دیا ہے، آپ صبح سویرے نکل جائیے گا، میں ابھی کچھ دن یہاں رہوں گی، توصیف چاچو مجھے چھوڑ آئیں گے۔ اس نے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ تم نے جتنے دن رکنا ہے تسلی سے رکو، میں مزید چھٹی اپلائی کر دیتا ہوں، واپس ساتھ چلیں گے۔ معاذ نے بھی کمال اطمینان سے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ آپ تو اپنے ہاسپٹل سے 2 گھنٹے کا آف نہیں لے سکتے تھے، اتنی ڈھیروں چھٹیاں کیسے ملیں گی آپ کو؟ وہ طنز کیے بنا رہ نہ پائی تھی۔ وہ میرا مسئلہ ہے، میں نے شادی پر بھی صرف 2 چھٹیاں لی تھیں، وہ یہ کہہ دیا تھا کہ ہنی مون کے لیے بعد میں چھٹیاں اپلائی کروں گا۔ اب ہنی مون کا کہہ کر جتنی مرضی چھٹیاں چاہے لے سکتا ہوں، معاذ نے اسے تسلی دی۔ حورالعین اب کچھ دیر تک گھوتی رہی تھی، پھر پھٹ پڑی۔ معاذ میں جیتی جاگتی گوشت پوست سے بنی عام انسان ہوں، میرے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے، آپ اپنے ڈرامے بازیوں سے مجھے کتنی دیر ذہنی اذیت دیں گے؟ آج شام نانی کے سامنے کی جانے والی گفتگو کا کیا مقصد تھا؟ بات کے اختتام پر وہ بالکل روحانسی ہو گئی تھی۔ معاذ تو کب سے اسے حال دل سنانے کو بےتاب بیٹھا تھا، اسے پہلی نگاہ کی محبت سے لے کر اپنی غلط فہمی پر مبنی حماقت کا سارا قصہ کہہ سنایا۔ سچ یہی ہے حور کہ تم مجھے پہلی نگاہ میں ہی بے حد و بے حساب و بے تحاشا اچھی لگی تھی، اور میں تمہیں بھلے سے واجبی سا پڑھا لکھا کوئی دکاندار ہی لگا ہوں گا تو مجھے ایک موقع دو، میں کوشش کروں گا کہ کسی طرح تمہاری ناپسندیدگی پسندیدگی میں بدل جائے۔ وہ مسکین صورت بنائے کہہ رہا تھا۔ پھر وہی ڈرامے بازی معاذ، وہ چلا گئی تھی۔ آپ کا قصور اتنا چھوٹا نہیں ہے، یہ تو اتفاق ہے کہ میں وہی لڑکی نکل آئی جو آپ کو اچھی لگی تھی، لیکن فرض کریں آپ کو واقعی اظہار چاچو کی امبر اچھی لگتی۔ فرغور سے گھر امبر بہت چھوٹی ہے مجھ سے، تم اس سے اس چھوٹی سی بچی کے متعلق یہ سوچ رہی ہو کہ میں اسے ایسی نگاہ سے دیکھتا، اتنا بد نگاہ نہیں ہوں میں۔ معاذ کو اس کی بات سن کر دکھ ہوا تھا۔ اچھا فرض کریں امبر اتنی کم عمر نہ ہوتی، آپ کو وہ یا پھر میری کوئی اور کزن پسند آتی اور ابا آپ کا رشتہ مجھ سے طے کر دیتے، تو پھر آپ کیا کرتے؟ معاف کرنا تو آپ کی فطرت میں شامل ہی نہیں ہے، نہ آپ ابا کو معاف کرتے، نہ مجھے بیوی کا درجہ دیتے۔ اور فرض کریں میں بھی کوئی کم عقل، جذباتی اور نادان سی لڑکی ہوتی، تو کیا آج دنیا کے سامنے ہمارا بھرم اور ہمارا رشتہ قائم ہوتا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ اف توبہ، اتنی خوفناک باتیں کیوں فرض کروا رہی ہو؟ ہم دونوں مل کر یہ فرض کیوں نہیں کرتے کہ اب اتنے پیار محبت سے زندگی گزاریں گے کہ رہتی دنیا تک ہماری محبت کے لازوال کس سے زبان زد عام رہیں گے؟ آپ اچھے بیٹے تو بن نہ پائے، اچھے شوہر کیا بنیں گے؟ وہ ہنوز خفا تھی۔ یار بیوی، اگر تم کہتی ہو تو میں اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دے دیتا ہوں کہ میں اب فرما بردار بیٹا، وفادار شوہر اور بہترین باپ بن کر دکھاؤں گا۔ وہ اپنی جھونک میں ہی بولا تھا۔ حور کے کانوں کی لویں سرخ ہو گئیں۔ اچھا سچ سچ بتاؤ، پہلی ملاقات میں تمہیں عام سا دکاندار لگا تھا تو میری اتنی خاطر کیوں کی تھی؟ کیوپٹ کا تیر تم پر بھی چلا تھا؟ وہ اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کیسی خاطر؟ میں نے آپ کے سامنے 4 دن پرانا فریج میں رکھا آلو قیمہ گرم کر کے رکھا تھا، مٹر پلاؤ پڑوس سے آیا تھا، شامی کباب مامی فریز کر کے رکھتی تھی، رس ملائی چاچو بازار سے لے آئے تھے، میں نے تو صرف رائتا سلاد بنایا تھا۔ وہ بے نیازی سے بولی۔ معاذ کچھ بولے بنا بس اسے مسکرا کر دیکھتا رہا۔ سچ کہہ رہی ہوں، جب آپ کا پروپوزل آیا تو مجھے تو یاد کرنے پر بھی آپ کی شکل تک یاد نہ آئی تھی۔ وہ اس کی مسکراتی نگاہوں سے جز بز ہوتے ہوئے بولی۔ چلو مان لیتے ہیں کہ تمہیں میری خاطر مدارت کا مینیو تو آج تک یاد ہے، لیکن میری شکل تم بھول گئی تھی۔ معاذ نے فراخ دلی دکھاتے ہوئے اس کی بات تسلیم کر لی۔ وہ تو میں حورالعین نے گڑبڑا کر کوئی اور بات بنانا چاہی۔ اب بس کرو حور، میری انا اور حماقت نے مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ اگر میں سہاگ رات ہی اپنی غلطی تسلیم کر کے تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ چکا ہوتا تو آج یوں کان پکڑنے کی نوبت تو نہ آتی۔ تم بھی اپنی انا کا جھنڈا سرنگوں کرتے ہوئے میرے لیے یہاں معافی کا اعلان کر دو، میں تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں، نہیں رہ سکتا تمہارے بنا۔ وہ جذبوں سے چور لہجے میں بولا۔ توبہ ہے معاذ، کان کب پکڑے ہیں آپ نے؟ حور نے اس کی وارفتگی پر بوکھلاتے ہوئے بات بدلی۔ میں زمانہ طالب علمی میں بہت ذہین رہا ہوں، کبھی کان پکڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔
نانی کو بتاؤں گا آپ کی پوتی نے مجھ سے کان بھی پکڑوا لیے۔ معاذ نے دونوں کان پکڑ لیے۔ کیا یاد کریں گے، معاف کیا آپ کو۔ حور کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ پہلے پتا ہوتا معافی کان پکڑ کر ملے گی تو تمہارے کمرے میں آتے ہی کان پکڑ کر کھڑا ہو جاتا۔ ایویں اتنی بڑی تقریر کی۔ وہ بھی ہنسا تھا۔ پتہ نہیں آپ ڈاکٹر کیسے بن گئے، آپ کو تو ایکٹر بننا چاہیے تھا۔ وہ اس کی شوخیوں پر ہنس رہی تھی اور معاذ اسے ہنستے مسکراتے دیکھ کر خود بھی مسکرا دیا۔ دل میں مصمم ارادہ بھی کر لیا کہ اب ان ہونٹوں سے ہنسی کبھی جدا نہ ہونے دے گا۔ فاطمہ نانی نے پوتی کو شکوے کے بجائے شکر گزاری کا درس دیا تھا۔ ہو سکتا تھا ان کی پوتی کی صحبت میں رہ کر ایسی دو چار عقل کی باتیں وہ بھی سیکھ لیتا۔ فی الحال تو اس کا رواں رواں اپنے رب اور ابا کا شکر گزار تھا جس نے زمین پر ہی اسے ایک عدد حور عطا کر دی۔ اسے اس خدائی تحفے کی قدر کرنی تھی۔ معاذ نے محبت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور مسکرا دیا تھا۔